लोलो पोपो वाला प्लांटेड था ना वो, मार पड़ी चापे के दौरान कभी। यहाँ से लेके ना गला यहाँ तक कटा हुआ था। जहाँ पे शीशा कैफे होते हैं उसके नीचे बकायदा एक दो बेसमेंट्स होती हैं जहाँ पे पड़ी होती हैं यूज्ड। ना करें यार। अच्छा, इसके अप्रूवल्स वगैरह लेते हैं आप कहीं से? देखें अब मैं मुतलका महकमा अफसोसनाक बात बताने लगा मेरी बात तो कंप्लीट करने दें। वहाँ पे गोश्त का पीस पड़ा हुआ था। अगर मैं आपको बताऊं कि उसके अंदर 50,000 सुंडी थी तो शायद मैं आपको कम बता रहा हूँ। एक शख्स नंगा होके अचार के वो जो टंकी है उसके अंदर घुसा हुआ है, अलिफ नंगा। हमने एक बाबा पकड़ा भक्कर जाके, और वो खवातीन के साथ था। वो ने कहता था कि रखूंगा हाथ लगाए बगैर। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो तलाक देने के बावजूद अपनी बीवियों के साथ रह रहे हैं। आज के इस पॉडकास्ट में अली हमजा एंकर पर्सन ने बहुत सी चीजों को एक्सपोज किया। कैसे 40 रुपए की फर्द के पीछे 40,000 की रिश्वत मांगी जाती रही है। हलाला सेंटर्स के पीछे की कहानी क्या है, और क्या अली हमजा शादीशुदा हैं, और क्या इनके बच्चे भी हैं? ये तमाम बातें जानने के लिए इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, टीबीटी डिजिटल में आपको खुशामदीद कहता हूँ और मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल हई सिद्दीक। और आज बड़े ही लंबे तवील इंतज़ार के बाद जो है ना, आज हमें एक होस्ट, एक एंकर, एक सहाफ़ी जो कि आपको मुख्तलिफ़ पाकिस्तान की सड़कों पर नज़र आते हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पर छापे मारते नज़र आते हैं, किसी ना किसी को एक्सपोज करते भी नज़र आते हैं, लेकिन आज हमने उनको पकड़ा है और आज हम अली से उनकी जितनी भी कहानी है, उनकी जितने भी वाक़यात जो इन्होंने अपने प्रोग्राम्स के थ्रू लोगों को दिखाया है, लोगों तक पहुँचाया भी है, वो सब चीज़ें इनसे पूछेंगे। बड़ी मुश्किल से पकड़ा है। अली हमज़ा, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया और मैं माजरत चाहता सर। हूँ कि जितना भी मैंने देर किया, लेकिन आपको पता है कि क्या मसरूफियत थी। आपने पिछले दिनों भी रमज़ान ट्रांसमिशन में सीन सारा बैठे, आपने पहली दफ़ा रमज़ान ट्रांसमिशन की अल्हम्दुलिल्लाह। नियों पे। कैसा एक्सपीरियंस था? एक तो थोड़ा सा उसका ब्लिंक दे दें एक्सपीरियंस का, और दूसरा आपने बड़ी वो अजीब सा सवाल लिया, लोलो पोपो वाला, उसको किस तरह से टैकल किया? प्लांटेड था ना वो? नहीं, वो प्लांटेड नहीं था। वो अच्छा, प्लांटेड नहीं था। नहीं था, और कोई एक भी सवाल जो है वो इस तरह से, मतलब कि जो आप खुद किसी को कह के या स्क्रिप्ट करवाते हैं वो नहीं था। और अच्छा। उसकी मैं आपको बकायदा जो है उसकी आगे जब तफसील बताऊंगा, आप खुद भी इस हवाले से जो है ना आपको भी यकीन आ जाएगा। पहले तो बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस था अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे इदारे ने कहा कि आप रमज़ान ट्रांसमिशन करें और हम चाह रहे हैं कि ये आप ही करें। ठीक है। तो मैंने उन्हें कहा मेरा इसमें कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अगर आप कहेंगे, चूँकि मैंने आपको बताया कि मैं इस चीज़ को बड़ा अल्लाह ताला का ख़ास करम समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस फील्ड में ठीक चलना सिखा दिया। ठीक है। तो मैंने सोचा कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, और अगर इन्हें लग Why रहा है not? कि कर लूँगा तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ। तो हमने कोशिश की, शुरू किया। बहरहाल लाइव ट्रांसमिशन का कुछ थोड़ा सा प्रेशर होता है, मतलब कि अभी जो हम रिकॉर्ड कर रहे यस। हैं इसमें रीटेक हो सकता है, इसमें हाँ, कोई फंबल हो जाएगा, बिल्कुल तो ठीक वो, कह रहे हैं। लेकिन जब आपको पता है ना कि आप लाइव ही जा रहे हो, आप लाइव जा रहे हैं, उसमें मतलब आपने आप अहम भी करना है तो जाना है, वही वो भी वो सुन रहे हैं, बिल्कुल ठीक ठीक है। है। और कई बार आपका फ्लो टूट भी जाता है। हाँ। कई बार आप कोई लफ्ज बोलना चाह रहे फजल होते हो हैं, जाते हो, अचानक से बस कुछ कोई और और निकल निकल जाता है, जाती या है। कोई बोलना चाह रहे हैं वो लफ्ज ज़हन में नहीं आ ठीक रहा। है। तो जिस दिन हमने पहले दिन ट्रांसमिशन की तो मैं 10 सेकंड के लिए थोड़ा सा हुआ, कि लेकिन यार फिर ये अल्लाह क्या? ताला ने, मैंने देखा कि अल्लाह ताला जब आपको किसी भी काम में डाल देता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप मेहनत वो करते हो तो जब अल्लाह ताला कूदते सिखा हो भी तो देता फिर है। समझ आ जाती है। तो हमने पहले दिन ट्रांसमिशन की, बड़ा अच्छा रहा। पहले दिन ही ऐसा सवाल नहीं, आया? ये दूसरे दिन अच्छा, आया, ये दूसरे दिन ये आ गया। दूसरे दिन की ट्रांसमिशन में आया। और अच्छा, लोगों को अभी तक वैसे लोलो पोपो का मतलब नहीं पता। अच्छा, लोलो पोपो का मतलब मुझे भी नहीं पता। अच्छा, अभी तक आपको भी नॉर्मली नहीं पता लोलो चला। पोपो मैंने सर्च किया तो ये कोई इस तरह नहीं है कि इसका कोई एग्जैक्ट कोई वर्ड हो। लोलो पोपो मुख्तलिफ जो है लैंग्वेजेस में मुख्तलिफ तरह से यूज होता है। मतलब कि पंजाबी में बंदा कहेगा यार वो पता नहीं कि लोलो पोपो या कर रहे हैं, मतलब कि अगर आप बहुत ज्यादा बोंगिया मार रहे हैं उसको भी आ जाता है, या ठीक अगर है। आप शेखिया मार रहे हैं, ठीक है। या आप ऐसी बात कर रहे हैं जिसका अगले को पता है कि ये झूठ बोल रहा है, बोंगी बोंगी ठीक ठीक की तरह ठीक। का वर्ड है। लेकिन ये सवाल जो इस कदर वायरल हुआ वो इसलिए हुआ कि वो जिस सिचुएशन में बोला जा रहा था, उसका जो सवाल का मतन था उसमें उसने जो फिजिकल रिलेशन होता है एक मियाँ अच्छा। बीवी का, उसके पास जब कोई वर्ड नहीं आया, मैं बता रहा हूँ कि बतौर उसको भी इसको को कहीं वर्ड नहीं बोलना आया, हाँ, तो प्रोनाउंस नहीं उसने करना ये आया सही लोलो तरह, पोपो कह उसने दिया। दिमाग में ही लोलो। हालांकि लोलो पोपो कोई, अल्लाह माफ करे, कोई कोई मायूब लफ्ज नहीं है, या कोई जो है ब्लो द बेल्ट लफ्ज नहीं है। बहुत से लोग इसको नॉर्मली लाइफ में भी इस्तेमाल करते ठीक हैं, है। लेकिन नॉर्मली इस्तेमाल किया जाता है बोंगियों के तौर पे, ठीक है। या अगर आप कोई फर मार रहे हैं, या हाँ, जो ऐਵੇਂ है ही मतलब छोड़ी जा रहे हैं। छोड़ी जा रहे हैं, तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है। अब उसने जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की, और जब उसने एक
جو ہے جسمانی تعلق کا اس کو سمجھ نہیں آیا. ہاں اور بطور اینکر جب ہم بھی کوئی لائیو کچھ چیزیں ٹرانسمیشن نہیں کر رہے ہوتے دماغ ہیں میں اچانک آتی کوئی چیز نہیں آتی نہیں ذہن میں. آتی اب اس نے جب وہ بولا تو تو آپ کی ہنسی نہیں نکلی میں بڑی مشکل کنٹرول کی. اور اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک دن پہلے میں نے پہلا لائیو ایکسپیرینس کیا, دوسرے دن کہیں نہ کہیں میں وہ لائیو میں کمفرٹیبل ہوا, تو کال کا پہلا ایکسپیرینس تھا. وہ پہلی کال تھی ہماری اچھا وہ پہلی کال دوسرے دن ٹرانسمیشن کی پہلی کال تھی, اچھا دوسرے دن آئی تھی. اور اس میں بھی یہ تھا کہ پہلی کال تھی تو وہ جب انہوں نے اسٹوڈیو میں ان کی تو وہ تھوڑی سی نا وہاں پہ مطلب کہ بڑے دیسی اسپیکرز میں آپ کو سنائی دے رہی تھی, وہ شاید جو پی سی آر میں موجود تھے ان کو سنائی نہیں دے پا رہی ٹھیک تھی. ہے اب وہ کال انہوں نے شروع کی تو اب آپ بھی بہت سے لوگوں کا انٹرویو کرتے ہیں, آپ کو اکثر جب آپ یعنی کہ روڈ شو کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو طرح طرح کے لوگ ملتے ہیں. کوئی بندہ جو ہے نا لاہوری ایکسنٹ میں بات کرے گا, ہاں کوئی پنجابی اور ایکسینٹ میں یار بات ہم یہ ٹھیک ایک ہے یہ کرے گا, کوئی پنجابی میں کرے گا. کچھ لوگوں کی زبان تھوڑی سی ٹوسٹ ٹوسٹ ہوتی ہے, کچھ لوگ توتلے ہوتے ہیں. ہوں میں نے ایک بار انٹرویو کر رہا وہ اب شخص جو ہے نا وہ تھوڑا سا توتلا تھا, ہوں تو اب وہ سیریس بات کر رہا, اس نے ایک سیریس ورڈ بولا, تو اب وہ جو سمجھ آ رہا تھا وہ بڑا فنی سا لگ رہا تھا. وہاں پہ آپ کو اپنے کنٹرول کرنے پڑتے ہیں. کچھ لوگوں کی آواز جو ہے وہ منفرد ہاں وہ ہوتی ہے. میرے ساتھ بھی ایک واقعہ ہوا, میں بیچ میں ایڈ ہاں کرتا چلوں. ہاں وہ میاں صاحب آئے تھے, ہاں جی جی تو ایک مجھے نا خاتون ملی, بزرگ خاتون جی تھی. جی تو میں نے ان سے پوچھا میاں صاحب کب تک آ رہے ہیں. ہاں اس کو نہیں سمجھ آئی کہ میں اس کے میاں کی بات نہیں ہاں کر رہا, میں میاں صاحب کی بات کر رہا ہوں. تو اس نے آگے سے کہا میاں صاحب تو مر گئے. تو وہ بڑا وائرل ہاں گیا. وہ دیکھیں نا کہ آپ اب اگلے جو شخص ہے وہ بہت معصوم بھی ہو ہاں سکتا ہے, اور کیونکہ ان کو کئی نہیں پتا ہر کیمرہ طرح کے فیس نہیں ہر بندہ کرنے والا ہر ہوتا. طرح کے لوگوں کی مطلب کہ سوچ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, اس کا بیہیو کرنے کا یس طریقہ کیمرے کے سامنے ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, آواز مختلف ہو سکتی ہے. اب جس انداز میں اس نے بولنا شروع کیا, بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار وہ شاید کچھ شرارتاً کر رہا تھا, اس کی آواز سے پتہ لگ رہا تھا. میں آپ کو یہاں پہ 90% یہ بات بتا رہا ہوں کہ وہ شاید بولتا اس انداز میں تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو جس طرح اس نے بولنا اچانک شروع کیا تو وہ مجھے نا تھوڑا سا اس کے ایکسنٹ سے تھوڑا سا میں پہلے ہی تھوڑا سا نا ایکٹیو ہو گیا, کیونکہ یہ کچھ کرے ہاں. گا. اور بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ نے یہ کیوں کہا کہ یہ لاہوری ایکسنٹ لگ رہا ہے. بھائی وہ کہہ رہا ہے میں اندرون لاہور کا ہوں, ہاں اور ساتھ وہ جس طرح روایتی انداز میں اندرون کی بولی ہے وہ کہیں نہ کہیں, کیونکہ میں خود بھی اندرون لاہور ہاں سے ہوں, ٹھیک ہے. تو مجھے سمجھ آئی کہ اندرون لاہور کیا. اب وہ سوال بڑا جینون تھا. بہت سے لوگوں نے کہا یہ کیا سوال ہو ہاں رہے ہیں. میں جینونلی بتاؤں کہ وہ سوال بہت ریلیونٹ تھا. وہ جب یہ میم کے طور پہ لوگ شیئر کر رہے تھے, مجھے بڑا دکھ ہو رہا تھا کہ سوال وائرل ہو گیا, جواب کیوں نہیں وائرل ہوا. نیچے تھاؤزنڈ آف پیپل یہ کمنٹ کر رہے تھے کہ بھائی اس کا کیونکہ آنسر ہم کیا نے ہے, مذاق کو دیکھے پروموٹ اس کرنا کا ہے, ہم نے آنسر کیا. اصل ہم بات اس میں متن اصل میں بات نہیں نہیں کر آنا. رہے. دیکھیں میری بات سنیں, آپ بھی میرڈ ہیں, میں بھی میرڈ ہوں. جی شادی کے بعد ہر شخص اپنے ریلیشن کو لے کے اس حوالے سے ریسرچ کرتا ہے کہ شرعی احکامات کیا ہیں. جی اور اگر میری رمضان کے قریب شادی ہوگی تو میں سرچ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے حوالے سے میاں بیوی کو کیا احکامات دیے ٹھیک ہیں. کہہ رہے ہیں. یہ بڑا نارمل سوال جی تھا. اور یہی سوال نبی کریم صلی اللہ صلی علیہ وسلم سے اللہ ایک علیہ وآلہ صحابی وسلم. رسول نے آگے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور انہوں نے آپ کی خدمت میں پیش ہو کے فرمایا کہ میں حالت روزے میں اپنی بستری کے ساتھ ہم بستری کر چکا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بتایا کہ اب اس کے کیا کفارہ ہے. بتایا گیا کہ آپ ٹھیک ہے 60 روزے رکھیں. اب وہ پورا ایک واقعہ جو ٹھیک ہے علامہ صاحب نے اس کے جواب میں بتایا, ٹھیک اگر اس کا جواب ساتھ لگا دیا جاتا تو سوال معیوب نہ لگتا. بالکل, وہ صرف سوال ہی اس کو لے لیا گیا ہاں, اور اور پک لوگوں کو کر لگا کے. کہ شاید یہ شرارتن کیا گیا. ٹھیک. بھائی آپ کی غلطی ہے کہ آپ جن پلیٹ فارم سے دیکھ رہے ہیں ادھر صرف سوال لگایا جا رہا ہے, اور ساتھ میم کے میوزک اور میم کی وہ جو ٹیمپلیٹس کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. اگر جواب کے ساتھ لگایا جاتا تو آپ کو معیوب نہ لگتا, صحیح اور جو ہو گیا. ہمارے پلیٹ فارم سے لگا تھا اس پہ جواب بھی تھا. ٹھیک. اب بتا رہا ہوں کہ سوال جینون تھا, اور بہت سے لوگ اس کو تلاش بھی کر رہے تھے, بہت سے لوگ اس حوالے سے جاننا بھی چاہتے تھے. جو شخص جب شادی کرتا ہے اس حوالے سے ریسرچ کرتا ٹھیک ہے. ہے. آپ کی آج ہوگی آپ سرچ کریں گے, کسی کی 3 بالکل دن بعد ہونی وہ بالکل ٹھیک سرچ کرے گا. بالکل ٹھیک. اب وہ جو صاحب تھے, اب ہوا کیا ان کے ساتھ, جو میرا ایک, کیونکہ میں ان سے کو ملاقات تو نہیں ہوئی اس حوالے سے, ہوا یہ کہ جب انہوں نے کال کی, نارملی جب آپ کال کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ہیلو, اور یہاں سے ٹی وی پہ بھی ہیلو کی آواز آ رہی ہے, تو آپ بھائی بطور اینکر پرسن میں 4 سال سے پروگرام کر رہا تھا, اور جب مجھے پتا ہے میں ہیلو کہہ رہا ہوں تو عوام تک ہیلو جا رہا ہے لائیو, کوئی اس میں بریک نہیں ہے. ہاں, اس نے کہا سن رہے ہیں سارے. تو اس نے سوال شروع کیا. اب اس نے بیچ میں بولا تھا, اچھا ٹھیک ہے, لیکن فوری طور پہ اس کو لگا کہ یہ وہ ورڈ نہیں ہے جو مجھے ٹی وی پہ بولنا چاہیے, تو اس نے ساتھ ہی لولو پوپو کہہ دیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اب اس کی معصومیت کہہ لیں, اس کا شرارت کہہ لیں, اس کا بھولاپن کہہ لیں, وہ جو بھی ہوا وہ اس نے کہہ دیا. اور بہت سے لوگوں نے کہا کہ وہ بیچ میں کہہ رہا ہے کہ میں یہ چیز اپنے والد اور بھائی کے ساتھ ڈسکس نہیں کر سکتا. اس نے شاید بتایا تھا کہ اس کے والد اور بھائی شاید ہے نہیں, ہے کیا مسئلہ ہے. دوسری بات ہے, اس طرح کے لوگ بہت سے مسائل اپنے جو قریبی نہیں کر سکتے کہ لوگ مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس نے جو بھی تھا اس نے پوچھا, اور میں یہ واقعی جس طرح وائرل ہوا
وہ شخص تک بھی یہ چیز پہنچی ہوگی اور وہ پریشان ہو گیا ہوگا. کہ کیونکہ یار یہ کیا بہت ہوا. سے لوگ اس حوالے سے تو جانتے ہوں گے کہ فلاں شخص اس طرح سے بات کرتا ہے, یا ہوں، اگر کسی نے اس کو پہچان لیا ہو تو اس کے لیے بہرحال مسئلہ ہوا ہوگا, اور حالانکہ اس نے سوال جینون پوچھا تھا. ٹھیک ہے. یہ سوال ہو گیا, یہ اس دن بھی نہیں لگا, اچھا. یہ اس کے تیسرے روزے یا چوتھے روزے لگا, مطلب کہ اس دن بھی نہیں لگا, اگلے دن بھی نہیں لگا. ٹھیک ہے. یہ اگر ہمیں لگتا کہ یہ اتنا بڑی چیز ہو گئی ہے, یہ اتنی وائرل ہونی تو ہے, ہم ہو اگلے سکتا ہے ہم اسی دن لگائے ہاں تھے. اس دن بھی نہیں لگا, اگلے دن بھی نہیں لگا, چوتھے روزے کی شام کو یا رات کو لگا, اور یہ پھر وائرل ہوا. مجھے لوگ بھیج رہے ہیں, اور پھر میں ساتھ ان کو وہ لنک بھیج رہا ہوں جس میں پورا اس کا جواب جواب موجود بھی ہے. ہے. اور پھر لوگ اس چیز کو سمجھ رہے تھے کہ نہیں نہیں یار سوال ٹھیک ہے, اس کا پوچھنے کا انداز ٹھیک نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور پھر ہم نے اس کے بعد جب بھی کوئی سوال لیتے تھے, ہم درخواست کرتے تھے کہ بھائی آپ جو مرضی پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ پوچھیں, لیکن اپنے الفاظ کا چناؤ بہتر رکھیں. بہتر اور کرو. اس کے بعد اتنی کالز آ رہی تھیں کہ ہم فرض کریں کہ ہم ٹرانسمیشن کر رہے تھے 4 سے 6 یا 7, ہوں، ہمیں 9 بجے بھی اس نمبر پہ کال آ رہی ہوتی کیا تھی, بات ہے. کیونکہ اب وہ نمبر جو ہے وہ کلپس کے ساتھ جا رہا تھا. صحیح. انہیں لگتا تھا کہ شاید ابھی بھی اگر بیٹھے ہوئے ہاں ہیں وہ اور وہ. کال کرتے تھے. ہم نے بہت سے لوگوں سے کال اٹھائی, اور بہت سے لوگوں کو جو ہمارا پروڈیوسر تھا وہ خود ہی جواب دیتا تھا, کیونکہ بہت سے سوالات ریپیٹ ہو رہے تھے, ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ شرارتن بھی کر رہے تھے. پھر ہم ان کو ڈانٹتے تھے. ہمارے کچھ ایک دو سوال اور ہوئے جو ہمیں لگا کہ یہ شرارتن کیے گئے ہیں, ہوں، ہم نے ان کو کہیں اپلوڈ ہی نہیں کروایا. ٹھیک ہے. اس لیے نہیں کروایا کہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ یار یہ کوئی شرارتن کر رہے ہیں. ٹھیک. لیکن یہ ہے کہ بہت سے لوگ شرارتن کرتے تھے, ٹھیک. لیکن جو ہمیں لگا کہ شرارتن کر رہے ہیں اور اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا, تو ہم نے اس کو اس کے بعد نہیں لگوایا. صحیح ہو گیا. آگے چلتے ہیں علی. جی جی. مجھے یہ بتائیے گا کہ مار پڑی چھاپے کے دوران کبھی؟ ایک بار ایک تھپڑ لگا تھا بس ہاں. اتنے سالوں میں مطلب ایک تھپڑ. ہاں کیونکہ دیکھیں پتہ کیا ہے, مجھے لگتا ہے کہ نا بطور اینکر پرسن آپ کو اس حوالے سے آپ کی ٹریننگ ہونا بڑا ضروری ہے کہ آپ نے اگلے کو اس نہج پہ نہیں لے جانا کہ وہ کہ فزیکل یا ہو تو جائے. وہ اپنا نقصان کر دے یا آپ کا کر دے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, آپ کوشش یہ کریں کہ اگر کوئی شخص حرام کما رہا ہے عوام الناس کو نقصان پہنچا کے, آپ اس کے ایویڈنس کلیکٹ کریں, آپ اس سے جائیں پوچھیں کہ یار یہ آپ کیا کر رہے ہیں, اس طریقے سے پوچھیں. ٹھیک ہے. اور میں جب یہ پروگرام شروع کیا تو بہت سے لوگ مطلب اقرار بھائی بڑا اچھا پروگرام کرتے ہیں, میاں عمران صاحب بڑا اچھا کرتے ہیں. بالکل. میں جب یہ پروگرام کا آغاز کیا تو مجھے کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ تھوڑا سا اگریسو رہنا ہے. اچھا. میں نے شروع کے 1-2 پروگرام کیے بھی تو, لیکن اس کے بعد مجھے لگا کہ یار میں اگریسو نہیں رہ سکتا. تو میں نے جب ہمارے پاس یعنی کہ ایویڈنس آ جاتے تھے جتنے ہمیں چاہیے, تو اس کے بعد میں کرتا کیا تھا کہ میں اس سے جا کے بجائے کہ روڈلی بولوں یا بہت لاؤڈلی بولوں, میں جا کے پوچھتا کہ یار یہ آپ کیا کر رہے ہیں, اچھا. یہ آپ اپنے بچوں کو کھلانا چاہیں گے؟ مطلب کہ ایک بندہ شراب کی بوتل لے کے جا رہا ہے تو میں اسے بڑا پلائٹلی لگاؤں کہ یار آپ پولیس کی وردی پہن کے 24 شراب کی بوتلیں لے کے جا رہے ہیں. مطلب کہ میرا یہ ٹون تھی. ٹھیک ہے. اور میں رجسٹرڈ کروانا چاہ رہا ہوں کہ اس کے پاس شراب کی بوتلیں ہیں پولیس والے کے پاس, تو میں اسے کہہ رہا ہوں مجھے دکھا تو دیں, میں نے آج تک دیکھی نہیں. مطلب کہ میں اس کو اس طرح رجسٹرڈ کروانا, نہ کہ میں اس کو چھوڑو کاٹن پھاڑوں, میں وہ نہیں کر رہا تھا. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے جب مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کسی بھی پروگرام میں کہ یار اب یہ یا اپنا نقصان کرنے لگا یا میرا کرنے لگا, تو میں وہاں پہ نا اس کو تھوڑا کول ڈاؤن کر لیتا. اچھا یار اچھا چھوڑیں, کسی اور چیز پہ کر دیں, کیونکہ وہ اس ٹائم کہیں نہ کہیں یہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ یہ آپ نہ دکھائیں یا اس کو کر کے نہ دکھائیں. مطلب کہ اس کو ابھی تک یہ امید ہوتی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں انہیں کسی نہ کسی طرح اس حوالے سے یعنی منانے میں تیار ہو جو کہ یار یہ لگانا نا. ٹھیک ہے. تو ہم جب لگتا ہے نا کہ یہ بہت زیادہ اگریسو ہو گیا یا یہ اپنا نقصان کرنے لگا یا میرا نقصان کرنے, تو وہاں پہ ہمارے اچھا یار ایک منٹ رکے, تو جس نے ایک دفعہ مارا تھا وہ کیا وجہ تھی؟ ہم ایک شیشہ کیفے میں گئے تھے, ٹھیک ہے. اور اس شیشہ کیفے میں جو ہے بہت جو ہے نوجوان موجود تھے. جوہر ٹاؤن والی سائڈ پہ ہاں ایک پروگرام آپ نے کیا, جوہر ٹاؤن والی سائڈ پہ تھا. ٹھیک ہے. ہم نے ایک کیا تھا ادھر جیل روڈ پہ. ٹھیک ہے. وہاں پہ تو وہ سب لوگ بھاگ گئے تھے. یہاں پہ جو ہم نے کیا تھا جوہر ٹاؤن والی سائڈ پہ, یہاں پہ بھی وہ لوگ بھاگ رہے تھے. میں بیسیکلی چاہ رہا تھا کہ میں وہ جو شخص چلا رہا ہے اس کو کم از کم روکوں اور اسے پوچھوں کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. پورے شہر کو پتا ہے یہاں پہ شیشہ کیفے چل رہا ہے, کیا مقامی ایس ایچ او کو نہیں پتا, کیونکہ شیشہ کیفے پہ ہائی کورٹ کے آرڈر ہیں کہ یہ انلیگل ہے, یہ نہیں آپ کر سکتے. اب وہاں پہ جو بچے ہی تھے یار, ہمارے لیے تو 15 16 17 سال کے بچے, مطلب کہ چھوٹے بچوں کی طرح تھے, انہیں پتہ ہی نہیں وہ کیا کر رہے ہیں. وہاں پہ چھوٹی چھوٹی بچیاں آئی ہوئی ہیں, پتہ نہیں اللہ معاف کرے, اتنے عجیب و غریب ماحول, وہاں پہ پلس چل رہی ہیں, وہاں پہ نشہ ور اشیاء چل رہی ہیں, اور جہاں پہ شیشہ کیفے ہوتے ہیں اس کے نیچے باقاعدہ 1-2 بیسمنٹس ہوتی ہیں جہاں پہ پروٹیکشنز پڑی ہوتی ہیں یوزڈ. مطلب کہ جس لڑکی کو آپ ایک بار لے آئے, آپ نے اس کو جس بھی طرح نشہ کروا کے اس کے ساتھ کچھ بھی کر لیا, پھر اس کے بعد اس کی مجبوری بن جائے گی. نہ کریں یار. میں بتا رہا ہوں کہ ہم نے اس طرح کی چیزیں دکھائیں بھی. ایک بچی تھی 14-15 سال کی, اور وہ اس حوالے سے بتا رہی تھی کہ میں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ آئی ہوں, اور
جو ہے اس کے ہاتھ میں سگریٹ ویپ بھی ہیں, اور اسی کے بالکل نیچے جو ہے وہ ایک جگہ تھی باقاعدہ, وہاں پہ صوفے لگے ہوئے ہیں, وہاں پہ یوزڈ پروٹیکشنز پڑی ہوئی ہیں, شراب کی بوتلیں پڑی ہوئی ہیں, اور وہ جس بلڈنگ میں وہ شیشہ کیفے سے, وہاں پہ یقین مانیں آپ اس وقت مطلب 25-28 سال کے ہیں, آپ 2 بندوں کے ساتھ بھی نہ جا پائیں, آپ کو خوف ہے کہ یار یہاں پہ کوئی ڈکیتی نہ کر دے, یہاں پہ کوئی بندہ مجھے ویسے سائڈ پہ نہ لگا دے. وہاں پہ چھوٹی چھوٹی بچیاں آئی ہوئی ہیں, انہیں شیشہ پیلز پتہ نہیں کیا کیا کروایا جا رہا ہے. وہاں پہ ہم جیسے ہی گئے تو وہاں پہ ایک آدھ بچہ تھا, وہ اینٹیں مارنے لگ گیا, باقاعدہ سیدھی اینٹ, ہمارے کیمرے میں ریکارڈنگ ہے, وہ اینٹیں چلا رہا ہے اوپر سے, مطلب کہ ہم نیچے گئے, وہ جیسے بھاگا اس نے اوپر سے اینٹیں مارنے لگ گیا. تو ہم باہر اندر گئے, ہمیں دیکھ کے وہ شیشہ کیفے والے موقع پہ سارے بھاگ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ اندر 2 صاحب تھے, وہ بیٹھے رہے, وہ ذرا میچور تھے. اس نے کہا یار ہم تو دور سے آئے ہوئے ہیں اور ہمیں اس سے مسئلہ بھی نہیں ہے, کوئی اگر وہاں پہ پی رہا ہے, بیچنے پہ پابندی ہے, ٹھیک ہے, اگر کوئی بندہ گھر پی رہا ہے یا جہاں بھی پی رہا ہے, مجھے نہیں پتا اس حوالے سے کیا احکامات ہیں, لیکن اس نے کہا کہ یار یہ کھلا ہوا تھا, ہم آگے. میں نے کہا وہ کیسے پتا ہے؟ اس نے کہا پورے شہر کو پتا ہے, ہم پوچھتے پوچھاتے آئے ہیں. اور کیسی بات ہے کہ پورے شہر کو پتا ہے, ایس ایچ او کو نہیں پتا. ہم نے پولیس کو بلایا, انہوں نے کہا جی ہمیں تو نہیں پتا یہاں پہ شیشہ کیفے, یہ سین ہو رہا ہے. میں نے کہا پورے شہر کو پتا ہے, تمہیں نہیں پتا. یہ بیسیکلی خود ہی تھانے والے کروا رہے ہوتے ہیں, ان کے علم میں ہوتا ہے, وہاں سے حساب کتاب ہو رہا ہوتا ہے. میں نے یہ ایک شیشہ کیفے کیا, وہاں کے مقامی ایس ایچ او کی طرف سے فون کروائے گئے کہ بھائی جان یہ نہ چلوائیں. میں کہا یار یہ تو ہم نے چلانا ہے. اچھا, ٹھیک ہے نا, میں بتا رہا ہوں کہ شیشہ کیفے کے پروگرام پہ ایس ایچ او کی طرف سے فون کروائے جا رہے ہیں کہ یہ پروگرام نہ چلائیے گا, میری کرسی فلانا یہ وہ. مطلب کہ یار ممکن نہیں ہے نا کہ پورے شہر کو پتا ہے اور ایس ایچ او کو نہیں پتا. ٹھیک ہے, وہ معاملات کے ساتھ ہوتے ہیں نا, معاملات کے ساتھ ہوتے ہیں. اب وہاں پہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا, اس کی عمر 16-17 سال تھی, اور جب وہاں پہ ہم نا باہر کچھ شیشہ کیفے کے مالکان آئے, کیونکہ بیسک بات کرنا کا مقصد ہی مالکان کے ساتھ کہ آپ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ممکن کیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں, کتنے پیسے دیتے ہیں. وہاں پہ کچھ لوگ آئے, انہوں نے کیمرہ بند کروانے کی کوشش کی, اور اس دوران ایک بچہ تھا 16-17 سال کا, اس نے نا مجھے, میرے سے ہائٹ میں بھی چھوٹا سا, تھوڑا سا نا جمپ لے کے میرے منہ پہ مکہ مار دیا. اور میں پروگرام کرتے ہوئے نا بڑا پروفیشنل ہوتا ہوں, مجھے اگر کوئی دھکم پیل یا کوئی مار پیٹ تو نہیں ہوئی الحمدللہ, کوئی دھکا دے دے, کوئی مکہ مار دے, تو مجھے نا اس پہ غصہ نہیں آتا. ٹھیک ہے, آپ کسی کی بھی کرپشن دکھانے جا رہے ہیں یا کسی کو بھی ایکسپوز کرنے جا رہے ہیں, اس میں فرینڈ تو ہونا ہی ہونا ہے. ٹھیک ہے, تو مجھے جب وہ لگا نا, تو مجھے بہت زیادہ تو نہیں درد ہوئی, لیکن نا میں ایک آدھ سیکنڈ کے لیے سوچا کہ اس نے کیا کیا ہے. اور جب اس نے دیکھا نا کہ یہ ہلا ہی نہیں ہے, تو وہ ڈر کے دوڑنے لگ گیا. اور میں اس کا ہاتھ پکڑوں کہ رکیے, تو نے کیا کیا. تو میں نے یعنی کہ اپنے یہ 1-1.5 سیکنڈ میں فوری طور پہ سوچا اور فیصلہ کیا کہ یار میں اگر اسی غصے میں, مطلب کہ نارمل انسان کے ریفلیکس ہوتا ہے, آپ کو دھکا دے گا تو آپ اس کو دھکا, اس کو فوری دھکا دیں گے, یا کوئی تھپڑ مارے گا تو آپ دھکا دیں گے, نہیں تو آگے سے کچھ کریں گے. تو میں نے کہا کہ میں نے اس بچے کو اگر یعنی کہ اس کو اسی انداز میں تھپڑ مار دی تو ہو سکتا ہے یہ بیچارہ گر جائے, بے ہوش ہو جائے, کیونکہ وہ بچہ تھوڑا چھوٹا بھی تھا, اور تھوڑا سا مطلب کہ جتنا زمین کے اندر تھا اتنا ہی باہر تھا. ہاں, مطلب کہ وہ تو اپنی طرف سے یہ موسے والے کے گانے سن کے پورا بنا ہوا تھا, لیکن میں نے اس کو آگے سے کچھ نہیں کہا. لیکن جب اس نے دیکھا کہ یار یہ ہلا ہی نہیں, اور تو وہ اس نے دوڑ لگانا شروع کر دی. بہرحال ہم نے وہ پروگرام کیے, ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نشاندہی کریں, صرف ہم کہیں بھی جاتے ہیں. اس کے اپروولز وغیرہ لیتے ہیں آپ کہیں سے؟ دیکھیں اب میں متعلقہ محکمات جو محکمے ہوتے ہیں, میری بات تو کمپلیٹ کرنے دیں ذرا. میں بتاتا ہوں آپ کو, مینلی ہوتا ہے کہ کہیں پہ بھی آپ نے چھاپا مارنا ہے, یا کہیں پہ بھی آپ نے آپریشن کرنا ہے, یا کہیں پہ بھی آپ نے جا کے کوئی بھی چیز ایکسپوز کرنی ہے, تو متعلقہ ادارے اس کے لیے موجود ہیں جن کی اپروولز لینے ہوتے ہیں آپ نے, ٹھیک ہے. تو وہ کیا آپ لیتے ہیں یا آپ ڈائریکٹلی بس اپنے تھرو جاتے ہیں؟ دیکھیں یہ بڑے افسوس کے ساتھ میں اب آپ کو کچھ چیزیں بتانے لگا ہوں, وہ یہ ہے کہ اگر ایک عطائی کسی جگہ پر بیٹھ کے پورے علاقے کے شہریوں کی جان و مال کے ساتھ کھیل رہا ہے, ان کے بچوں کی جان و مال کے ساتھ کھیل رہا ہے, پورے شہر کو پتا ہے کہ وہاں پہ ایک جعلی ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے, تو کیا مقامی ڈی ڈی ایچ او کو نہیں پتا؟ ممکن ہی نہیں ہے کہ ڈی ڈی ایچ او کے علم میں آئے بغیر وہاں پہ اتنے عرصے سے بیٹھا ہو. ٹھیک ہے, سسٹم سپورٹ کر رہا ہوتا ہے اس طرح کے کلپریٹس کو. جس طرح میں نے آپ کو شیشہ کیفے کا بتایا, کیا پورے علاقے کو پتا, تو ایس ایچ او کو نہیں پتا. ٹھیک ہے, اور میں اگر اسی ایس ایچ او کو لے کے جاؤں گا تو اس دن مجھے شیشہ کیفے کھلا ملے گا ہی نہیں. وہ انہیں بتا دے گا کہ فلاں میڈیا والی ٹیم آپ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. ہم نے بہت سے ایسے پروگرام کیے جس میں متعلقہ ادارے کو لے کے جاتے ہیں, تو اس دن وہ مل ہی نہیں پاتا, بلکہ وہ چوکس ہو جاتا کہ اچھا میڈیا کی ٹیم پیچھے پڑی ہوئی ہے. اوکے. ایک بار ہوا کیا کہ ایک ڈپارٹمنٹ کے ایک بڑے اعلیٰ عہدیدار کو ہم لے کے ایک جگہ ایکسپوز کرنے جا رہے ہیں, تو اب وہ مل ہی نہیں رہا. میں نے کہا یار یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے, ہم نے اس کے پیچھے 15 دن ریکی کیے ہوئے ہیں, آج آپ ہمارے ساتھ ہیں تو یہ سارے بند مل رہے ہیں, یہ کیسے ممکن ہے؟
ہوتا کیا ہے کہ ان کے آپس میں گروپس بنے ہوتے ہیں, اچھا ٹھیک ہے, میسج چل جاتا ہے. میسج چل جاتا ہے, ایک پکڑا بھی جاتا ہے تو وہ دوسرا بھیج دیتا ہے کہ وہ ٹیم گھوم رہی ہے تو دھیان نہ بچ کے. تو اس لیے جب بھی ہم کسی بھی ایسے شخص کو مطلب کہ متعلقہ اتھارٹیز کو انگیج کر کے جاتے ہیں تو وہ پکڑا ہی نہیں جاتا. ٹھیک ہے, اور اگر چلیں آپ نے انگیج کیے بغیر, سوری, ہاں, آپ نے انگیج کیے بغیر کسی کے اوپر مطلب دھاوا بول دیا ہے, یا آپ نے اس پہ ایویڈنس ہے تو ایویڈنس ہے, ود ایویڈنس ہی کہہ رہا ہوں بات, تو اس پہ اگر وہ قانونی کارروائی کر لیتا ہے, بجائے بے شک اس نے غلط کیا ہوا ہے, یا وہ غلط سب کچھ بیچ بھی رہا ہے, وہ گند بیچ رہا ہے, وہ شیشہ بھی بیچ رہا ہے, کچھ بھی کر رہا ہے, تو اس طرح کا کوئی سین ابھی تک کے کریئر میں دیکھنے دیکھیں, کو میں ملا؟ آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ ہم نے نارملی ابھی تک جتنے لوگوں کو پکڑا ہے وہ مورلی اتنے کرپٹ تھے, مطلب کہ ایک شخص ننگا ہو کے اچار کے وہ جو ٹنکی ہے اس کے اندر گھسا ہوا ہے, اور ہم دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں. الف ننگا, مطلب الف ننگا سے مراد یہ ہے کہ جب وہ ٹھیک, آپ اچار کے اندر گھس رہے ہیں تو مطلب کہ آپ نے نارملی آپ کی ٹانگوں سے شروع ہونا ہے نا, صحیح, وہ 9-10 فیٹ کی ٹینکی تھی جس کے اندر وہ اترا ہوا ہے, اور میں اس کو تنزیہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی ان کے قدم ہمارے کھانے والے, ان کے قدم مبارک ہمارے کھانے والے اچار کے اندر جا رہے ہیں. تو اس نے آگے سے کہا کہ پائن میں اپنا مبارک پیر رکھا, میں کہا جی رکھیں, ٹھیک ہے نا, اور یہ وائرل ہوا تھا, ٹھیک ہے. وہاں پہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ فنگس النی لگی ہوئی ہے, وہ اتنے غلیظ ماحول تھا, وہاں پہ چوہے پڑے ہوئے ہیں. تو وہ اب کیا اخلاقی جرت کیا ہوگی کہ یار اس نے آ کے یہ دکھا دیا. یا ہم یہ یہاں پہ جاتے ہیں ٹلنٹل مارکیٹ میں جہاں پہ رنگ لگا کے چربی کو گوشت کا جو ہے شکل دی جا رہی ہوتی ہے. تو وہ کون لوگ ہیں جو لے لیتے ہیں؟ سر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو پروسیس ہو رہا ہوتا ہے نا وہ بےہودہ اور غلیظ ہوتا ہے, اس کے بعد جو وہ پروڈکٹ تیار کرتے ہیں وہ بڑی خوبصورت ہوتی ہے. میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ جس اچار فیکٹری کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ اتنی گندگی کے ساتھ وہ جو را مٹیریل کو پروسیس کیا جا رہا تھا, وہی جب آپ کو پیکنگ کی صورت میں ملے گا بڑا خوبصورت لگے گا, وہ کہ آپ کہیں گے واہ واہ اس سے بہتر تو نہیں ہو سکتا. بڑا اور اچھا اچار کا ہاں, ٹیسٹ آ رہا ہے. اسی طرح جب وہ ایک پلے نما گوشت کو رنگ لگا کے تیار کر رہے ہیں, وہ جب فروزن ہو جاتا ہے بڑا خوبصورت لگتا ہے. آپ کو واہ واہ یہ تو بالکل ٹھیک ہے. اچھا, وہ رنگ جو ہے وہ رنگ ادھر ہی لگ رہا ہوتا ہے سر ہمارے مارکیٹ میں. سامنے میں نے اس پہ اتنے پروگرام کیے کہ اب مجھے پروسیجر یاد ہو گیا وہ تھا. ذرا پروسیجر بتاتے ہیں کہ سر کیا؟ وہ یوں ہوتا ہے کہ نا سارے دن کی جو مرغی کی ویسٹ ہوتی ہے نا, چربی, چربی جو یہ چھاتی کے اوپر سے اتر رہی ہوتی ٹھیک ہے, ہے, اس کو جو بھی شاپ کیپر ہوتا ہے جو بھی وہاں پہ مرغی کا جو گوشت کا کام کر رہا ہوتا ہے وہ اکٹھا کر رہا ہوتا ہے, اس کو باقاعدہ ویسٹ کا نام دیا جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ ویسٹ ہے, وہ اکٹھی ہوتی ہے, وہ لوگ لے کے جاتے ہیں جو یہ پر وغیرہ لے کے جاتے ہیں یا چربی لے کے جاتے ہیں, وہی یہ سارا سامان وینس تک لے کے جاتے ہیں. اچھا, وہاں بھی پہ بکتی ہیں, اس میں وینس بھی ہوتی ہیں, مطلب کہ وہ یار دیکھیں جو دکان والا ہے اس کے لیے وہ مرغی کی ویسٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو ویسٹ آپ کے پاس اکٹھی ہونی ہے, آپ ہم سے مہینے کا 20,000 یا 30,000 یا جتنے کا بھی ٹھیکہ ہوتا ہے, مجھے نہیں پتا کتنے کا ٹھیکہ ہوتا ہے, لیکن وہ دکان کے کاروبار کے حجم کے حوالے سے ہوتا ہے کہ آپ کی اتنی ویسٹ اکٹھی ہونی ہے, ہم مہینے کا آپ کو 50,000 دیں گے. بہتر, اور وہ ایڈوانس دیا جا رہا ہوتا ہے شاپ کیپر کو بھی کہ آپ نے ہمیں یہ ویسٹ دینی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ ویسٹ جب جاتی ہے سارا دن کی اکٹھی ہوئی, اس میں اسمیل بھی ہوگی کیونکہ اب صبح سے مرغی وہ بیچنا شروع کرتا ہے, شام کو 7-8 بجے یہ لے کے جاتے ہیں. یہ لے کے جاتے ہیں تو وہ اتنے بھدے اور غلیظ شاپر لگ رہے ہوتے ہیں, اس میں خون وینس پتہ نہیں کیا کیا نظر آ رہا ہوتا ہے. اچھا, یہ اس کو ایک وہاں پہ انہوں نے وہ ایک ٹوکریاں بنائی ہوتی ہیں, اس کے اندر رکھ کے اس کو نا پانی سے دھونا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں جو صفائی کا عمل شروع ہو جاتا ہے. بلڈ والا ہے وہ نکال لیں گے, کوئی نیلی سی چیز نظر آ رہی ہے وہ نکال لیں گے, کوئی وین نظر آ رہی ہے وہ نکال لی, مطلب کہ اس کے اندر جتنے بھی ہاں اس کو نا اتنا دھوتے ہیں کہ اس کا نا رنگ جیسے باقاعدہ چربی کا رنگ ہوتا ہے نا سفید ہو جاتا ہے بالکل. ٹھیک ہے, اس میں جتنی بھی یہ وینس نظر آ رہی ہوتی ہیں بلڈ شلڈ اس کو نکال لیتے ہیں. اس کے بعد ہوتی تو پھر بھی چربی ہے اور وہ صبح سے پڑی ہوتی ہے, اس میں اسمیل بھی آ رہی ہوتی ہے. اس کو کیا کرتے ہیں, اس کے بعد نمک لگاتے ہیں اور ساتھ لگاتے ہیں سرکہ. اس سے ہوتا کیا ہے کہ اس کی جو اسمیل ہے وہ ذرا کم ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد باقاعدہ طور پہ ہمارے سامنے وہ رنگ ایک بالٹی میں تیار کرتے تھے اتنے گندے پانی کے ساتھ, اور وہ جب بالٹی میں لال رنگ بنا کے ڈالتے تھے تو وہ میں نے دکھایا کہ یہ رنگ لگنے سے پہلے یہ دیکھیں بھی آپ کو چربی لگ رہا ہے, وہ جیسے رنگ ڈالتے تھے وہ لال ہو جاتا تھا. اور اس کے بعد اس کو اتنا جو ہے اس کا ٹیمپریچر مطلب اس کو ایک طرح سے فریز کر دیا جاتا تھا. فریز کرنے سے پہلے اس میں نا برف کے بلاکس ڈالے جاتے تھے. اچھا, خدا کی قسم عبدالحی آپ میرے ساتھ چلیں, میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کتنے بڑے بڑے چوہے, مطلب کہ تقریباً 1-1 1.5 فٹ کا چوہا وہاں پہ ان کی دکانوں پہ پھیر رہا ہوتا ہے, ان ٹبس کے اوپر پھیر رہا ہوتا ہے. وہ اپنے حصے کی چربی اٹھا کے لے کے جا رہا ہوتا ہے اور وہ وہاں پہ پروسیس کر رہے ہیں. وہ چوہے اتنے جو ہے ہیومن فرینڈلی اور اتنے یوز ٹو ہو چکے ہیں کہ آپ انہیں اس طرح کوئی ایسی آواز نکالیں گے, آپ کریں گے کوئی شور کریں گے, آپ کوئی کلیپ کریں گے کہ یہ جائے, وہ نہیں جائے گا.
وہ کہے گا کہ وہ ٹیک اوے کرنے آیا ہوا ہے. ہاں وہ اپنا لینے آیا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں اپنا لے کے جا رہا ہوں، باقی لوریوں کا چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور تبھی وہاں خیر ہو پہ جائے. ان کی دکانوں میں جو چوہوں کی بل بنی ہوئی ہے، ایک ایک بل کے اندر 35 چوہے آپ گننا شروع کر دیں گے نا، مطلب کہ آپ کو یہ تو اس طرح کے وہاں پہ حالات ہیں. اور وہیں پہ باقاعدہ سیوریج کا پانی ہے او مائی گاڈ. اور کوڑے کا ڈھیر ہے، جس کو نارملی روڑی کہا جاتا ہے، ہاں کوڑے کا ڈھیر، ہاں. جہاں پہ غلاظت پڑی ہوئی ہے، گوبر پڑا ہوا ہے، اور باقاعدہ طور پہ جو سیوریج کا پانی آ رہا ہے نالے کا، وہاں پہ آپ کی برف اس نے روڈ کے اندر رکھی ہوئی ہے، اور روڈ بھی نہیں ہے، وہ نیچے مٹی ہے کیونکہ وہ پکا ہے ہی نہیں. یس. اور وہاں سے وہ اٹھاتا ہے، اور ہمارے پاس اور وہ ریکارڈ ہم ہے، لوہاری کھا رہے ہیں. وہ جا کے اس کے اندر ڈال دیتا ہے کہ یہ ذرا ٹھنڈا ہو رہا ہے. میں کہا یہ کیا کیا آپ نے، اے کیتا ہی بھائی کی ہے ٹھنڈا کرنا ہے. وہ میں کہا یہ تم نے کہاں سے اٹھائی؟ اس نے کہا یہاں سے بھائی ہلکا سا پانی مار لیا. میں نے کہا تم نے برف کو پانی مار لیا ہے، تمہیں لگ رہا ہے یہ صاف ہو گئی؟ جو برف سیوریج کے گندے پانی میں چوہوں کے ڈھیر پہ پڑی ہوئی ہے، تمہیں لگ رہا ہے یہ صاف ہو گئی؟ تو وہاں پہ اتنا غلیظ ماحول ہے. اگر یہ بندے کو ہم دکھا رہے ہیں، یہ کیا جا کے کہے گا کہ بھائی جان میں چنگا پلا 2 نمبر کاروبار کر رہے ہیں تے ویکھ لو کرن بھی نہیں دے رہے. یا اگر ہم ایک عطائی کے پاس جا رہے ہیں جس کے پاس جو ہے MBBS کی ڈگری نہیں ہے، جو کسی کو چیک نہیں کر سکتا، جس کو انجیکشن کسی کو نہیں لگا سکتا، اس نے 8 سال کا بچہ رکھا ہوا ہے لوگوں کو انجیکشن لگانے کے لیے. 8 سال کا بچہ. میں نے 8 سال کا بچہ دیکھا جو لوگوں کو انجیکشن لگا رہا ہے، اس کے لوگوں کی ہاتھ دوائیاں نہیں بنا رہا ہے. کانپتے. سر کاریگر کیے ہوئے ہیں. آپ سوچیں اس بچے کے ہاتھ سے 8 سال کی عمر یا 10 سال کی عمر میں کتنے ٹیکے لا کے کہ اس کا ہاتھ نہیں کانپ رہا. اور انہیں اتنا نہیں پتا کہ ذرا سی ٹس آگے پیچھے جو ہے نس بین. ٹس مس کر دیں گے تو بندہ تو کیا. وہاں پہ لوگوں کی جانو مال کے ساتھ کھیل رہا ہے. وہ دے مار 4.5 ہر بندہ آ رہا ہے، عورت آ رہا ہے، اس کے کولے پہ ٹیکے پہ ٹیکا ٹھوک رہا ہے. وہیں پہ جو MBBS بیٹھا ہے اس نے کہا بھائی میری 300 یا 400 فیس ہے، میرے پاس کو آنے کو تیار نہیں ہے. وہاں پہ وہ 150-200 کی فیس میں اسٹیرائڈ کے ٹیکے لگائی جا رہا ہے، اور اس کو پتا ہے کہ وہ نہیں کر سکتا. میں نے اسے پوچھا آپ ڈاکٹر ہیں؟ اس نے کہا نہیں. تو میں کہا آپ یہاں پہ کیسے بیٹھے ہیں؟ تو وہ بتا رہا ہے میری ڈگری ہے، میں 10 سال ڈاکٹر کے ساتھ رہا ہوں. بھائی یہ کون سا ڈگری ہے؟ 10 سال تو ڈاکٹر کا مالی رہا ہے تو ڈاکٹر بن جائے گا، یا تو 10 سال ڈاکٹر کا جو ہے وہ ڈرائیور رہا ہے تو ڈاکٹر بن جائے گا. یہ کون سی ڈگری ہے؟ میری بہن ڈاکٹر ہے. بھائی تیرا سارا خاندان ڈاکٹر ہو، تو کیسے ڈاکٹر بن گیا؟ ٹریٹمنٹ کر اب سکتا ہے؟ یہ شخص آپ بتائیں کہ ریاست کو جا کے کیا کہے گا؟ جی میری مقامی DDHO سے ڈیل تھی، کبھی بھی نہیں وہ کہہ جا ہی سکتا. نہیں نہ سکتا. یس. ہم اس چیز کو انشور کرتے ہیں. بہت سے لوگ جب آپ کے پاس آتے ہیں کوئی بھی اس طرح کی چیز لے کے، تو وہ کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے ذاتی فائدے کے لیے بھی کسی کو پھنسانے کی کوشش کر رہا تھا. تو ہم اس چیز کو انشور کرتے ہیں کہ ہم کسی کی لڑائی کا حصہ نہ بن جائیں. ہم ناجائز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور ایک اور چیز آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کبھی بھی کسی بھی شخص کو پکڑتا ہوں تو میری حد الامکان کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو تھانے نہ دے کے جاؤں. میں اس کو تھانے دے کے جاؤں گا، تھانے والا اس سے ہمارے نام پہ الگ دیہڑی لگا دے گا. نہ ہم تھانے والے کو جانتے ہیں، نہ تھانے والا ہمیں جانتا ہے، لیکن اس نے اس کو کہنا اچھا یار آئندہ نہیں آئے گا، اچھا تو اینج کرتے ہیں. ہمیں نہیں پتا روایتی جو یہ کیا ہوتا ہے. تھانوں میں کیا ہو رہا ہے. تو میں اس لیے کوشش کرتا ہوں کہ یار میرے پاس مکمل ایویڈنس ہو، میں اس سے جا کے پوچھ بھی لوں کہ یار یہ آپ کیا کر رہے ہیں. یہ نہ ہو کہ میں صرف ایویڈنس دکھا دوں کہ فلاں جگہ پہ یہ ہو رہا ہے، میں اس سے پوچھ بھی لوں کہ یہ کیا کر رہے ہو، تمہیں اتنی اخلاقی ضرورت ہے، یہ تم میرے بچوں کو کھلا رہے ہو، اپنے بچوں کو کھلا لو گے. ایک شخص ہم نے ایک بابا پکڑا بھکر جا کے، وہ 15-20 خواتین تو منہ سے مانتا تھا جن کے ساتھ وہ اللہ معاف کرے تویز دھاگے کے عوض جو ہے جسمانی تعلق بنا چکا ہوا تھا. اور وہ اتنی گندی اور غلیظ باتیں خواتین کے ساتھ کیا کرتا تھا. وہ انہیں کہتا تھا کہ تویز رکھوں گا ہاتھ لگائے بغیر. خواتین کو تویز رکھ رہا ہے اور جو جسمانی تعلق کے بعد نکل رہا ہے اس سے تویز لکھ کے دے رہا ہے. آپ سوچیں کہ اس کی ذہنیت کیا ہوگی، وہ کتنا غلیظ ہوگا. پتہ ہے کہ وہ ذہنی طور پہ خود میرا خیال ہے اس کو علاج کی ضرورت ہے، بلکہ اس کو جوتوں کی ضرورت ہے جو لوگوں کی ماں بہنوں کے ساتھ یہ کر رہا ہے. اور جہالت یہ کہ اس کے پاس خواتین پھر چلے جاتی ہیں. ہمارے پاس اس کی ایک ویڈیو آ گئی جس میں وہ ایک خاتون کو تویز رکھ رہا ہے، اور پھر وہ ایک تعلق بنانے کے بعد وہ جو بھی گندگی کٹھی ہو رہی ہے اس کو کلیکٹ کر رہا ہے اور اسے تویز لکھ رہا ہے. جب ہم نے اس کو پکڑوایا تو وہ کلیم کر رہا ہے کہ 12-15 خواتین کے ساتھ کیا ہوا ہے. ہمیں جو مقامی DDHO تھے، DPO تھے، انہوں نے کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ تعداد زیادہ ہے، اتنے تو یہ منہ سے مان رہا ہے. تو بات کر رہا ہوں کہ اس طرح کا شخص اس میں اخلاقی جرت ہوگی، وہ جا کے بات کہے گا کہ بھائی جان چنگا پلا میں جرا اچھا. یہ لوگوں. جو تمام تر آپ واقعات بتا رہے ہیں میں لوگوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حقائق پر مبنی ہے بقول علی حمزہ کے. اور اگر ہمیں کوئی ضرورت پڑی بھی جو یہ آپ تمام چیزیں کہہ رہے ہیں تو ہمیں فوٹیجز وغیرہ مل سر جائیں یہ ساری فوٹیج میں نے ابھی تک جتنے پروگرام کی آپ کو بات کی ہے، ہم نے بھکر میں جو بابا پکڑا اس کے حوالے سے،
ہم نے جو یہ مصنوعی گوشت جس پہ رنگ لگا کے چربی، اس کی ساری ویژولس تو پڑے یہ ہوئے ہم ہیں. تمام باتیں میں ہاں بتانا یہ چاہ رہا ہوں آپ وہ اپنی لگائیں، آڈینس کو کہ آپ یہ لگائیں. تمام تر باتیں حقائق پر مبنی ہیں اور یہ ریئل سٹوریز ہیں. اٹس ناٹ لائک کریٹڈ بائی علی حمزہ. سر یہ یہ انہوں نے دیکھیں، دکھایا ہے اور ہم یہ چیزیں ہوتے ہوئے دکھا رہے دکھائی ہیں کہ ہیں. یہ ہو رہی ہیں. ہم نے وہ کردار دکھائے، یس ہم نے وہ شخص دکھایا جو 40 روپے کی فرد کے عوض 40,000 روپے کی رشوت مانگ رہا تھا. 40 روپے روپے کی کی فرد فرد کے کے عوض پیچھے 40,000 روپے رشوت مانگ رہا ہے، اور وہ منشی تھا. منشی گورنمنٹ کے کھاتے میں کوئی عہدہ ہی نہیں ہے. گورنمنٹ نے وہاں پہ پٹواری رکھا ہوا ہے جو آپ کے معاملات دیکھے گا، آپ کی جو فرد زمین کے ریلیٹڈ جتنے بھی معاملات دیکھے گا، اس پٹواری کی گورنمنٹ کی طرف سے تنخواہ 50 سے 60 ہزار سے زیادہ نہیں ہے. جس پٹواری کو 50 سے 60 ہزار روپیہ گورنمنٹ تنخواہ دے رہی ہے، اس نے آگے اپنے 4 منشی بطور ذاتی ملازم وہاں پہ بٹھائے ہوئے ہیں، اور ایک منشی کی تنخواہ 70,000 ہے. او مائی گاڈ. آپ سوچیں، جو خود 60,000 تنخواہ لے رہا ہے، اس نے آگے 3 لاکھ تو ملازم بٹھائے ہوئے ہیں. کس طرح بٹھائے اور ہیں؟ جو 3 لاکھ اس نے ملازم بٹھائے ہوئے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ وہ عوام کو الٹی چھری کے ساتھ جو ہے لوٹیں گے. 40 روپے کی فرد کی عوض رمضان تھا، اس شخص کی اتنی داری تھی، اور اس نے 40,000 روپے کی رشوت مانگی، جس میں ہم نے اس شخص کو بھیجا، اس کو ریکارڈ کیا، اس کو 10,000 روپے کی رشوت پکڑا دی، اور اس کے بعد وہ نماز پڑھنے چلا گیا. آپ دیکھیں کہ ہمیں شرم ہی نہیں آتی کہ یار. اور ہم لوگ جب دوسرے اینڈ پہ ہوتے ہیں نا، مطلب کہ یہی پٹواری وابڈا کسی محکمے میں جائے گا یا کسی اور محکمے میں جائے گا، اپنی کو رداد لے کے، اور وہاں پہ اس کو اس چیز کا سامنا کرنا پڑے گا نا، تو کہے گا ویکھو جی کنے لات خراب نے، لوکی کرپٹ نے. اپنا نہیں اس کو پتا، اس کو اپنا نہیں پتا کہ کیا کر رہا ہے. ان کو یہ رشوت لگتی نہیں ہے، مطلب کہ ان کو یہ لگتا ہی نہیں کہ یہ رشوت لے رہے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ یہ سسٹم کا حصہ ہے. یہی سسٹم ہے، اسی طرح سے کام ہوتا ہے. اب جب ہم نے اس کو پکڑا، اور وہ خود بتا رہا ہے، میں نے کہا یہ جو آپ نے پیسے مانگے اتنے، جس کی وجہ آپ کو 10,000 رشوت پکڑا دی ہے، یہ فرد تھی کتنی؟ اس نے کہا 40 روپے کی تھی. 40 یا 50 روپے بتایا. مائی گاڈ. میں نے کہا یار تو 40 سے 50 روپے کی فرد کے لیے 40,000 روپے کی رشوت مانگ رہا ہے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں یہاں پہ جب تک آپ کے اپنے سر پہ نہ آن پڑے نا، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کون ہے کسی کو پکڑنے والے. بھائی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ فرض کرے اگر ہم نے کسی جعلی ڈاکٹر کو پکڑا ہے نا، وہ ہو سکتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ، بہت سے لوگ نیچے کہتے ہیں کہ یار MBBS مہنگا بہت ہے. بھائی MBBS مہنگا تو پھر موچی سے جا کے علاج کرا لو. ڈاکٹر ہی علاج کرے گا. بالکل ٹھیک ہے نا، علاج ڈاکٹر ہی کرے گا. مہنگا ہے، سستا ہے. بہت سے لوگ بڑے مناسب پیسے بھی لے رہے ہوتے ہیں، ہر جگہ اتنے مہنگے نہیں ہیں. بہت سے لوگ کہیں گے کہ بھائی MBBS مہنگے بہت ہے. بہت سے لوگ کہیں گے لوگوں کو اس سے جو ہے شفا آ رہی ہے. بہت سے لوگ کوئی اور کہیں گے بھائی آپ کون ہے پکڑنے والے. دیکھیں بھائی، اگر وہی پروگرام جس میں ہم جعلی ڈاکٹر پکڑ رہے ہیں، کوئی ایسا باپ دیکھ رہا ہے یا ایسی فیملی دیکھ رہی ہے جن کی فیملی کے ساتھ کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہو گیا کہ کسی جالی ڈاکٹر نے ان کا کوئی عزیز مار دیا، اور وہ اور طرح دیکھے گا. سینکڑوں واقعات ہیں، وہ اور طرح دیکھے گا. وہ ہو سکتا ہے وہ پروگرام دیکھتے ہوئے رونے لگ جائے. یہ پٹواری جب ہم نے پکڑا، آپ نے پٹواری والی بھی سیریز کی. پٹواری جب پکڑا تو مجھے ایک شخص نے UK سے رابطہ کیا. اچھا. اس نے کلیم کیا کہ اس صاحب کو میں بھی پیسے دے کے گیا تھا، اور وہ بھی ایک رقم کلیم کر رہے تھے کہ پتہ نہیں 50-60 ہزار اس حوالے سے بات کر رہے تھے. میں بتا رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے بتایا کہ یار فلاں پٹوار خانے میں میرے ساتھ بھی یہی ہوا. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا. بدلا کچھ بھی نہیں بدلا. ہمارا کام بدلنا نہیں ہے، ہمارا کام ہے آواز اٹھانا. آپ نے آواز اٹھائی، آپ نے کسی مقصد کے تحت یہ آواز اٹھائی، اور آپ نے لوگوں کو بتایا کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، یہ بیک اینڈ پہ یہ چیزیں چل رہی ہیں. میرا اقرار صاحب سے بھی انٹرویو ہوا، اقرار بھائی سے. اور اقرار بھائی سے بھی میرا یہ سوال تھا جو میں نے پوچھا کہ میں نے کہا آپ نے کچھ بدلا. ان کا بھی سیم جواب یہی تھا کہ ہمارا بدلنا کام نہیں، ہمارا دکھانا کام ہے. یہ نشاندہی کام ہے. لیکن یہ چیزیں علی حمزہ، میں آپ سے بھی ایک سوال کرتا ہوں کہ یہ بدلے گا کون؟ یار دیکھیں، یہ بدلے گا وہی جس کو ریاست نے اس کو بدلنے کی ڈیوٹی لگائی ہے. مطلب کہ اگر پٹواری کا ہمارا ہوا، اب یہ جب وائرل ہوا تو AC بھی دیکھے گا، DC بھی دیکھے گا. DC متعلقہ AC سے پوچھے گا کہ یار یہ کون ہے، یہ کیسے بیٹھا ہوا ہے. وہ کہے گا اوہ سر میں ابھی اس کو ٹھیک کرتا ہوں، میں پٹواری کو کھینچتا ہوں، یہ کیسے ہو گیا. وہ ہو سکتا ہے اس کے حوالے سے کوئی ایکشن کر دے. وہاں پہ 70 لوگ اور بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے جب ایک منشی پکڑا جس کے ہمارے پاس ایویڈنس آگے سے، وہ تو ہم سے بھاگ رہا تھا، وہ دوڑ لگا رہا ہے. وہاں پہ 20 ایسے منشی تھے جو صرف اس کو نکلوانے کا کام کر رہے تھے، جو ہمیں پکڑ رہے تھے، اس کو نہیں پکڑ رہے تھے. وہ ہمیں پیچھے سے پکڑ رہے تھے کہ یہ کسی طرح رک جائے، وہ کس طرح سے بھاگ جائے. کیونکہ انہیں پتا ہے وہ بھی یہاں پہ بطور منشی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی اسی طرح سے لوگوں کو لوٹ مار کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے ایک کے خلاف ہو سکتا ہے ایکشن ہو بھی جائے. ٹھیک ہے، باقی ادھر ہی اسی طرح بیٹھے ہوں گے. دوسرا دیکھیں، کسی بھی چیز کو ٹھیک کرنا جو ہے نا، وہ بطور اینکر میرے ہاتھ میں نہیں ہے. صحیح، میرے ہاتھ میں ہے نشاندہی کرنا. ٹھیک ہے، عوام چینج کر سکتے ہیں. صحیح،
عوام کیسے چینج کر سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایسا ایشو یا کوئی مسئلہ ہو نا جو بہت زیادہ عوام جو ہے نا اس پہ بات کرنے لگ جائے, اس کو شیئر کرنے لگ جائے, کمنٹ کرنے لگ جائے, اس پہ ایکشن کرنا نا ریاست کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ یار یہ ذرا ہائی لائٹ ہو یہ گیا, ہائی لائٹ ہے, لوگ دیکھنے سے کیا ہوا, لوگ دیکھنے کیا ہوا, مطلب کہ اور فوراً اس پہ ایکشن شروع ہو جاتا ہے, اور وہ کریڈٹ لینے کے لیے بھی کر دیتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ اس طرح کی ویڈیو آئی تھی, ہم نے اس کو جو ہے اس حوالے سے ٹھیک کر دیا. تو اگر آپ کو کوئی بھی ایسا ایشو لگتا ہے جس کی ویڈیو آپ کے سامنے آئے جو آپ کو لگے کہ جینوین ایشو ہے, یہ ٹھیک ہونا چاہیے, آپ اس پہ بات کرنا شروع کرتے ہیں, آپ اس کو شیئر کر دیں, آپ اس کے اوپر کمنٹ لکھیں. وہ جب اس کی ریچ بڑھے گی, لوگوں تک پہنچے گا, لوگوں تک جہاں پہنچتا ہے پھر متعلقہ اداروں تک بھی پہنچتا ہے, متعلقہ اداروں کے علاوہ ارباب اختیار تک پہنچتا ہے, اور پھر اس پہ ایکشن ہو جاتا ہے. تو بطور میڈیا ورکر میرا کام ہے صرف نشاندہی کرنا. فرض کریں ہم نے ایک بار کیا, نہیں ہوا, ہم اگلی بار کریں گے, اگلی بار کیا نہیں ہوا, تیسری بار کریں گے. ایک دن تو کسی کو شرم آئے گی نا, ایک دن ایک بندہ کہے گا کہ یار یہ روز ہی آگے دکھا رہا ہے. ہم نے وہ رنگ والا گوشت دکھایا, مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اب میں کچھ عرصہ پہلے گیا تو وہ وہاں پہ نہیں تھے. اچھا, وہ پتہ نہیں ہماری ٹینشن سے چھوڑ کے انہوں نے کہا یار دفعہ کرو, روز ہی آیا. ہم نے بھی کہا جب تک یہ کچھ کریں گے نہیں, یا تو فوڈ اتھارٹی کو کچھ کرنا پڑے گا یا انہیں شرم آ جائے گی, ہم دکھاتے رہیں گے. ہم نے ٹیلنٹل مارکیٹ اتنی زیادہ دکھائی, پتہ نہیں ارباب اختیار کو ہمارے پروگرام دیکھ کے جو ہے اس چیز کا جو خیال آ گیا کہ اب ٹیلنٹل مارکیٹ جو ہے ماڈل منڈی بن رہی ہے, اب بننے یعنی کہ آغاز ہو گئی ہے, پتہ نہیں ماڈل منڈی بن بھی جائے گی, وہاں پہ صفائی کے کیا معاملات ہوں گے, لوگوں کو ایس او پیز ہی نہیں پتا. پھر ہم نے سرکاری نمبر پلیٹ پہ کیا بہت سا, ہم نے جا کے پوچھا کہ یار ایک طرف ہمارے گھروں میں کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے, ہمارے بچے جو ہے اسکول نہیں جا پا رہے, ننگے پھر رہے ہیں, کپڑے نہیں ہیں یار. یہاں پہ ایک بندے کا میں انٹرویو سن رہا تھا, اس نے کہا میں اپنے دودھ خور بچے کو زبردستی, مطلب کہ میرے پاس دودھ کے پیسے نہیں ہیں, میں ڈبل روٹی اور روٹیاں بھگو کے کھلاتا ہوں. آپ ہمارے دیکھیں, ہمارے بچے جن کی دودھ کے علاوہ کوئی غذا نہیں ہے, لوگ اتنے مجبور ہیں کہ ان کو نرم کر کے ڈبل روٹی کھلانے پہ مجبور ہیں. وہاں پہ ہمارے دیے گئے ٹیکس کے پیسوں پہ یہ لوگ جو ہے 3-3 کروڑ کی گاڑیوں میں اپنے بچے اسکول سے پک کروا رہے ہیں, 3-3 کروڑ کی گاڑیوں میں باجی شاپنگ کرنے گئی بھی ہے, اور جب ساتھ ملازم دیا گیا ہے وہ بھی چھوٹا سا فرعون ہے, وہ گاڑی سٹارٹ کر کے کھڑا ہے, جی گرمی بہت ہے, اے سی لگا ہوا ہے, پیٹرول آپ کے اور میرے پیسے کا ڈال رہا ہے, گاڑی آپ کے اور میرے ٹیکس کے پیسے سے دی ہوئی ہے, اور وہ ایسے استعمال کر رہا ہے کہ جیسے باجی کو جہیز میں ملا ہوا ہے. ٹھیک یار دیکھیں کہ اگر جو بھی سرکاری افسر ہے وہ خاتون ہے یا کوئی بندہ ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا جو ہے نا وہ 30 مار خان ہو کہ ہم نے اس کے ہر طرح سے جو ہے نا چیزوں کو بیئر کرنا ہے, کہ اس کو گھر چھوڑنے بھی جانا ہے, گھر لے کے بھی آنا ہے, ساتھ ایک گاڑی بھی دینی ہے, اور اس کی تو چلو پھر کہیں سمجھ آ جائے گی کہ یار یہ کوئی ہے افسر ہے, اس کے ہم نے جو ہے نا نخرے اٹھانے ہیں. یار اس کے بچے کو اسکول سے پک کروانا ہے, یار آپ نے اس کی جو بیوی ہے وہ شاپنگ پہ جا رہی ہے, آپ نے 3 کروڑ کی گاڑی دی ہوئی ہے یار, 3 کروڑ کی گاڑی اس کی بیوی لے کے گھوم رہی ہے, تو صاحب تو پھر جہاز میں گھومتا ہوگا. مطلب کہ یہ ان لوگوں کے طور ٹپے ہیں, یہ ان لوگوں کا لائف سٹائل ہے جو ہمارے ملازمین ہیں. صحیح, ایک طرف جو مالک ہے, جو ایکچوئل عوام ہے, یا وہ اپنے بچوں کو دودھ کی جگہ ڈبل روٹی گیلی کر کے کھلا رہا ہے, دودھ نہیں ہے. آپ سوچو اس والدین کے ذہن دل پہ کیا گزری ہوگی. ٹھیک ہے, دوسری طرف ہمارے دیے گئے ٹیکس کے پیسوں کا جب اس طرح سے استعمال ہوتا ہے, تو ہم نے جا کے سوال شروع کیا کہ یار یہ کون سے ڈپارٹمنٹ کی گاڑی ہے, یہاں کیوں کھڑی ہے. وہ جی باجی شاپنگ کرنے آئی ہوئی ہے. میں کہا ان باجی شاپنگ بھی ساڑھے ٹیکس سے پیسے سے آگے کرے گی. یار اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک سے زائد گاڑیاں دی ہوئی ہیں, اگر سرکار نے انہیں 2 گاڑیاں دی ہیں تو 2 ان کے گھر ویسے بھی کھڑی ہیں, بھائی وہ استعمال کر لو. ٹھیک ہے, تم نے ضرور میرا خون جلانا ہے کہ تم اتنی بڑی دکان کے باہر جا کے جہاں سے 2 لاکھ روپے کا سوٹ یا لہنگا ملنا ہے, وہاں پہ جا کے تم نے گاڑی لگائی ہے جہاں ہم اندر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے. تو ہمارا تو خون جلے گا یار. ہم نے اس پہ پروگرام کیا تو بہت سی چیزوں پہ جو ہے ایکشنز بھی ہوتے ہیں, بہت سی چیزوں پہ لوگوں کو اویئر کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. مجھے ایک سرکاری عہدیدار ملے, منسٹر سے نہیں ملے, انہوں نے کہا یار علی آپ نے بہت اچھی آواز اٹھائی ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے اور بھی گاڑیاں دی ہیں, آپ کے پروگرام کے بعد سے میں نے اپنی گاڑی استعمال کرنا شروع کر دی. مجھے لگا کہ یہ جرم ہے کہ ایک طرف عوام پس رہی ہے, اور اگر میں اپنے ذاتی کام پہ اس گاڑی پہ جاؤں. کیا بات ہے. تو انہوں نے کہا میں نے اپنی گاڑی شروع کر دی. پھر ہم نے جہاں پہ ایم عالم اور لبرٹی وغیرہ کرتے تھے, اب پہلے یہ تھا کہ آپ کو ہر دکان کے باہر 2-3 اس طرح کی گاڑیاں نظر آتی تھیں. واللہ عالم انہوں نے نمبر پلیٹیں چینج کروا لی, یا ان کو ویسے جو ہے شرم آ گئی, انہوں نے اپنی ذاتی گاڑیاں استعمال کرنا شروع کر دی. سرکاری گاڑی کے استعمال میں فرق آیا. اچھا, اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اس میں ہماری کہیں نہ کہیں محنت کاوش تھی, اللہ تعالیٰ نے برکت ڈال دی. اس کے علاوہ ہم نے ایک پروگرام کیا ویلرز پہ.
ہم نے رمضان میں دیکھا کہ ہمارے گھر کے باہر مین روڈ ہے، وہاں پہ نا اکثر بچے چھوٹی چھوٹی عمر کے بائکس ایک پہیے ہاں پہ اٹھا کے ویل شیل اور مارتے وہاں ہیں، پہ ویل چل کرتے تھے، صرف ویل نہیں کرتے، پتہ اسے نہیں کیا 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 کہتے کرتے ہیں، تھے، راؤنڈ شاؤنڈ بھی راؤنڈ مارتے شاؤنڈ ہیں. نکال رہے ہیں، ویلیں اٹھا رہے ہیں، اور پتہ نہیں پھر اس پہ کیا کیا کر رہے ہیں. تو ہم نے ایک پروگرام سوچا کہ کیوں نہ ان پہ کیا جائے. ہم نے ایک پروگرام کیا، اور وہ جب پروگرام چلا ہوں. تو ہم دکھانا یہ چاہ رہے تھے کہ یہ جو بچے ہیں، یہ آپ سب سے پہلے فیصلہ کر لیں کہ یہ ٹیلنٹ ہے، یہ کوئی جانی کھیل ہے، مطلب کہ اس میں جانی نقصان ہو سکتا ہے، یا کیا ہے. مطلب کہ یہ بچے کھیل بھی رہے ہیں، آپ انہیں روک بھی نہیں پا رہے، وہاں پہ ایک پولیس کا ڈالا پھر بھی رہا ہے تو وہ ان کو یار نہیں میں پکڑ نے سکتا. اکثر دیکھا علی حمزہ، یہ پولیس والے بڑا روکتے ہیں، بڑے ڈنڈے مارتے ہیں، سر اصل میں بڑا کچھ کر کے ناکے بھی لگاتے ہیں. یار یہ قوم بھی تو تھوڑی سی سوچے نا کہ سر یہ لوگ بھی تو نہیں ٹلتے نا. اس میں یہ چیز ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک ویلر ہوں. جس نے اپنی بائک تیار کروائی ہوئی ہے، اور جس کو پتہ ہے کہ میرے پاس اتنا کہ میں کاریگر ہوں کہ میں ادھر سے نکالوں گا او اور یار ادھر سے نکالوں گا، میں کہتا ہوں پولیس والے اس کو پکڑ ہی نہیں سکتے. نہیں پہلی پکڑ بات، سکتے. اور پولیس اہلکار نے مجھے بتایا کہ اگر ہم انہیں پکڑنے جاتے ہیں تو یہ ان کے لیے زیادہ خطرہ ہو کیونکہ جاتا ہے. ایک دم گرنے کا ہاں، ڈر ہوتا کیونکہ ہے. وہ ڈرے بھی ہوئے ہیں اور اس ٹائم وہ جو حرکت کر ہاں. رہے ہیں. اب دیکھیں، اس پہ آپ کو کچھ ایس او پیز بنانے کی ضرورت ہے. جو لوگ اس طرح کی بائک تیار کر رہے ہیں، آپ کیوں نہیں وہ دکانیں بند کروا رہے ہیں؟ اگر ایک بائک اس طرح کی بھی جس کو آگے سے جو ہے اس کا چکا اتارا گیا یا اس کی تیار کیا ہوا ہے، وہ جو گنجی کروائی ہوئی ہے ہاں بائک، پورے ہی آپ وہ روڈ پہ جب بھی نکلی ہے، اس کا مطلب کہ فوراً. ویسے بھی عام بھی چل رہی ہے، اس کو روک کے کہیں کہ اس کو بند کروائیں تھانے میں. ہاں اس کی بائک تب تک تھانے سے نہ چھوڑے جب تک اس کی حالت ٹھیک نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. یا آپ نے ایک بچہ جب پکڑ لیا، آپ اس کے والدین کے پاس جائیں، اس کے خلاف جو بھی کاروائی بنتی ہے کریں. آپ کیوں آج تک بھی مطلب کہ ہر ہفتے، مطلب کہ ہم نے پروگرام کیا، اگلے ہفتے پھر ہو رہا ہے، اس سے اگلے ہفتے پھر ہو رہا ہے، ان بچوں پہ پرچے بھی ہو رہے ہیں، پھر بھی ہو رہا ہے. بہت سے لوگ اس حوالے سے بات کرتے ہیں، دیکھیں بہت سے ملکوں میں بائکس کی وہ ریسنگ کی گیمز بھی ہوتی ہے. یار ٹھیک ہے. اگر آپ کو لگتا ہے ان میں کوئی کوئی بچہ پراپر اتنا اسپیس. ٹیلنٹڈ ہے، آپ اس کو کہیں گے چلاؤ یار، ہم تمہیں جو ہے نا پنجاب اسپورٹس کمپلیکس میں یا ادھر آؤ، تم لوگ کو یہ جو مرضی کرواتے ہیں، کرو وہاں پہ. ٹھیک ہے، جاؤ تم لوگ انٹرنیشنلی ہمیں جو ہے نا ہمارا نام روشن کرو. یہ تم لوگ بائکس تیار کر رہے ہو، ہم آپ کو اچھی بائکس اچھے ماحول میں سیفٹی کے ساتھ دیتے ہیں. وہاں پہ آپ لوگ، اگر آپ کو لگ رہا ہے آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے، اتنی وہ بائکس کی گیمز ہوتی ہیں ہاں اس میں پورے چلے ورلڈ جاؤ. وائڈ، آپ وہاں پہ ان کو بھیجیں. ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ آج تک رکوا نہیں پائے. وہاں پہ جو ایک ڈالا کھڑا، وہ انہیں پکڑ ہی نہیں سکتا. صحیح ہے. پکڑے گا وہ ان بچوں کا بھی نقصان کرے گا. تو میں اس پہ ہم نے پروگرام کیا، اور میں نے پھر وہ بچوں سے کچھ بات کی. بچے آگے سے بتا رہے ہیں، میں یہ بھی حیران ہوں کہ یہ بچے گھر سے کیسے نکل آتے ہیں. یہ بائک کوئی بچہ گھر سے، مطلب کہ رمضان میں صبح 5-5 6 بجے نکل آتے ہیں سڑکوں پہ. ہاں تو سحری کے اس ٹائم بعد. جب گھر سے نکل رہے ہیں تو والدین کو نہیں پتا کہ یہ کیا کرنے جا رہا ہے. مارے اس کو اس ٹائم 2 جوتے اور اس کو گھر بٹھائے. بالکل. ٹھیک ہے، اللہ معاف کرے، بعد میں جو پچھتانا ہے. دیکھیں ہاں خطرناک گیم ہے، آپ کے جان اپنے کئی بچے کے لوگ لیے گئی، بھی. کئی لوگوں کی جانیں گئی ہیں. سر آپ کے اپنے لیے بھی خطرناک ہے، آپ دوسروں کے لیے بھی خطرناک ہے. آپ بالکل کسی کو جا کے ہٹ کر ہٹ دیں گے. کرتے ہیں، اگلا بھی ہٹ ہاں، ہوتا ہے. تو اس لیے دیکھیں کہ آپ کو اس کی روک تھام کے لیے نا باقاعدہ ایس او پیز بنانے پڑیں صحیح. گے. اور ہم نے وہ جب پروگرام کیا تو وہ پروگرام کے بعد اس پہ ایکشن ہوا. ایکشن یہ ہوا کہ 3 دن بعد نا میں نے پنجاب پولیس کا آفیشیل پیج تھا، اس پہ ایک میم لگی ہوئی دیکھی، جس میں آغاز میں بچے کا انٹرویو کر رہا ہوں، وہ آگے سے بتا رہا ہے جی ہم الحمدللہ ویلرز ہیں. میں نے کہا آپ کے گھر والے آپ کو نہیں کچھ کہتے؟ اس نے کہا نہیں جی کچھ بھی نہیں کہتے. اور ساتھ وہ نا تھوڑا سا اپنی باتیں بتا رہا ہے کہ یار یہ بائک نہ دکھانا، پولیس والے پیچھے پڑ جاتے. میں کہا میں تمہاری شکل دکھا رہا ہوں. کہا میری خیر ہے، بائک کا نہ دکھانا. اچھا. اب وہ یہ باتیں کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے ہمیں کوئی نہیں پکڑتا. اب اس کی شکل آ گئی، پولیس والوں نے اس کو پتہ نہیں کسی طرح ٹریس کیا، پکڑا گیا. ان پہ کاروائی ہوئی. اور نہ مجھے افسوس اس میں یہ ہوا کہ ان بچوں کی ٹنڈے کر کے ان کی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، اور وہ ساتھ بتا رہے ہیں کہ جی یہ ون ویلنگ جو ہے. مجھے دکھ اس لیے ہوا کہ بچے گنجے کراتے ہاں ہیں یار مجھے دکھ اس لیے ہوا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یار دیکھیں ایک بچہ غلط کر رہا ہے، آپ نے اس کو سمجھانا ہے، اس کی فیملی کو سمجھانا ہے. یا ٹینڈ کر دینا کوئی جو ہے وہ کوئی، یہ کون سا سمناوت کالج کے باہر پکڑا گیا تھا. یار دیکھیں میرا خیال ہے کہ کوئی کچھ بھی کر رہا ہے نا، جرم کر رہا ہے، یار آپ اس کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے. صحیح ہو گیا. اور اس پہ میرا خیال ہے کہ ہائی کورٹ نے اس وقت جو ہے ایکشن بھی نوٹس لیا، اور ہوگا. انہوں نے کہا کہ اچھا کیا یہ طریقہ ہے. ایک دفعہ ایک ٹرینڈ چلا تھا، ہر یوٹیوبر، ہر جو کہتے ہیں چینل کا جو ہے نا رپورٹر، ہر چینل کا ڈیجیٹل رپورٹر، میں سب کو مشترکہ طور پر، میں بھی اپنے آپ کو بھی شمار کر کے، جی جی ہم نے لوگوں کو پکڑنا شروع کیا تھا وارڈنوں کے ساتھ. بھائی یہ کیا چین ہے کہ ہیلمٹ نہیں پہننا، یہ تمہارا چلان ہوگا، یہ جی ہوگا. فوراً ہم چلان پکڑ کے کروا رہے تھے. ٹھیک ہے، ہم چلو جس پہ ترس آ جاتا تھا ہم کہتے چل یار رہن دے، ٹھیک ہے. باقی ہم لوگ کروا رہے تھے، لیکن پھر اس کا بھی ہائی کورٹ کا آرڈر ہوا کہ یہ کام تو تہاڈا نہیں گا، وارڈن نو کرن دیو. اسی طرح کے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ معاملات ہونے چاہیے کہ جو کام جس کا ہے، جس ڈپارٹمنٹ ہے، اسی کو کرنا چاہیے. اچھا علی مجھے بتائیے گا کہ
لاہور میں مزیدار ناشتے کہاں سے ملتے ہیں جہاں سے بندہ جائے کلچا گرم گرم ہو ساتھ مزیدار پائے یا کوئی اس طرح کی چیزیں جو آپ نے دیکھی ہوں اور پسند بھی کی ہوں؟ یار دیکھیں کہ جو لاہور ہے ہاں، وہ خوابوں کے حوالے سے تو بڑا ہاں مشہور ہے، ہاں ہاں سر، اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو پروڈکٹ آپ تک فائنل پروڈکٹ کے طور پہ آتی ہے نا وہ بڑی پریزنٹیبل. خوبصورت، ہوں. بڑی پریزنٹیبل ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں واہ واہ واہ، اس یار کا آپ تو یہ تو نہیں جواب کوئی کہنے نہیں لگے پھر آپ کچھ اس طرح کی بات کرنے لگے میرا دل خراب ہے۔ ہونے یار لگ میں گیا. آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ لاہوریوں کے حوالے سے بالکل ٹھیک مثال ہے کہ جتنا غلیظ ہوگا اتنا لذیذ ہوگا، لیکن بڑے اچھے اچھے لوگ بھی کام کر رہے ہیں، دیکھیں جو آج بھی ایسے جو فوڈ پوائنٹس ہیں یا ناشتہ پوائنٹس ہیں جو سالہ سال سے چلتے آ رہے ہیں، ہاں، یا انہوں نے کہیں نہ کہیں تو کوئی نہ کوئی جو ہے کوالٹی کو مینٹین انشور رکھا ہوا کیا، ہے. مینٹین کیا، کہ آج بھی لوگ کسی دوسرے ملک سے آتے ہیں تو ان ہاں، سے کھانا کھانے جاتے ہیں۔ لیکن نارملی یہ کمپٹیشن کے دور میں جو لوگ آتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ بہت سی برانچز ایسے ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں آتی ہیں، بوسٹ کرتی ہیں، اس کے بعد غائب۔ ہوں، اس میں ہوتا کیا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ شارٹ کٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ بکر منڈی جائیں یا آپ ٹلنٹل جائیں تو ہوں، آپ کو ان کے شارٹ کٹس کی روٹس وہاں پہ نظر آ رہی ٹھیک ہوتی ہے. ہیں۔ آپ بکر منڈی جائیں، خدا کی قسم آپ بہت سی چیزیں تو کھانا چھوڑ دیں، جتنی کیا کیا غلاظت بھرے ماحول میں، مطلب کہ ہم بکر منڈی گئے تو ہم نے وہاں پہ پورا ایک مردہ جانور پکڑا جو تیار ہو رہا تھا جو کٹنگ تیار شٹنگ ہو ہو رہا رہی تھا، تھی اس کی فوڈ ابھی شوٹ وہ، ریڈی ہو رہی تھی. ہاں نہیں، ابھی اس کی وہ کھال شال اتار رہے تھے، اور مطلب کہ آدھی کھال اتر گئی ہوئی تھی، پیٹ ہلکا سا چاک کیا ہوا تھا، اور اگر ہم لوگ 15-20 منٹ 50 منٹ لیٹ ہوتے تو وہ 10 قدم آگے مارکیٹ میں پھٹوں پہ جب لگ جانا تھا تو کسی کو پتہ بھی نہیں لگنا تھا، اور وہ پورا ہی مردار جانور تھا۔ پورے او جانور سے ہو مراد یہ ہے ہو کہ میں ہو. آپ کو بتا رہا ہوں کہ 300-400 کلو یا اس سے بھی زیادہ گوشت، کیونکہ وہ ایک بہت بڑا جانور تھا، اچھا، بہت بڑا جانور تھا جو مردار تھا، اور وہ وہاں پہ ایک نہیں وہ پورا، اونٹ تھا گائے تھی کیا تھا کیا یار جتنا بڑا ایک جانور تھا؟ بھینس ٹائپ تھی، اچھا. اور وہ حاملہ بھینس تھی، مطلب کہ ہاں، مطلب کہ وہ اس کی جو پیٹ کھلا ہوا تھا، اس سے جب ہم نے پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیمز بلائیں، وہ چھوٹا سا وہاں پہ کرتے ہیں، اس کی جو ہے اس حوالے سے مختلف ان کا ایک پروسیجر ہے، اس میں اس کی مختلف وینس کو کاٹ کے آپ کو ایک پورا پروسیجر جسے آپ ٹھیک کو ہے. پتہ لگتا ہے کہ یہ جانور جس ٹائم اس کو سلاٹرنگ میں لایا گیا ہاں، یا یہ کس حالت میں تھا یا اس کی کیا کنڈیشن ہے، تو انہوں ٹھیک نے ہے. بتایا کہ یہ حاملہ بھینس تھی، اچھا. اور جو کہ جس ٹائم اس کو یہاں پہ تکبیر کی گئی یا لٹایا گیا، اس وقت یا تو یہ مردہ تھی، اس کو اس حالت میں لایا گیا، یا اپنی آخری چند سانسوں میں تھی، کیونکہ لیکن جو اس کے گوشت کی حالت تھی وہ بتا رہا تھا کہ اس کو ایکسپائر ہوئے بھی کچھ ٹائم ہو چکا ہوا ہے، ٹھیک اور ہے. اب وہ اس کی کھال چال اتار رہے تھے۔ دیکھیں جو ایک جانور ہوتا ہے اس کی مالیت جو ہے فرض کریں 2 لاکھ ہے، یا ہوں، بڑے منیمم بتا رہا ہوں، ہاں، نارملی جانور 3 ساڑھے 3 4 لاکھ کا جانور بالکل. ہوتا ہے۔ اب وہ اگر تو اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے یا وہ کسی کے پیٹے پڑ گیا، ہاں، نارملی تو لوگ جن کا ایمان ٹھیک ہوتا ہے وہ کہتے ہیں وہ اللہ لوگ کے. اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف ٹھیک سے ہے. مصیبت ہی ٹھیک ہے، وہ جا کے اس کو کہیں نہ کہیں پھینک آتے ہیں، ہوں، ایون کہ کہیں پھینک کے بھی آتے ہیں۔ آپ اس چیز کا تجربہ کر لیں، آپ کہیں پہ بھی مردار جانور پھینکیں، اگلے 2 گھنٹے میں وہ غائب ہوگا، کوئی اٹھا کے لے جائے گا۔ اب وہ کون اٹھا کے لے کے جاتے ہیں کہ یہاں پہ باقاعدہ طور پہ ایسے ضمیر فروش جو ہیں منڈی میں موجود ہیں، ہر شخص نہیں، اچھا. بہت سے لوگ، کیونکہ آپ کا جو فوڈ پوائنٹ ہوتا ہے وہ آپ کا برانڈ ہوتا ہے، اور آپ نے اوئے اس پہ ہوئے 10 20 50 سال انویسٹ کیے ہوتے ہاں ہیں۔ جی. وہ کبھی بھی آپ کسی ایک بندے کی مصیبت ٹالنے کے لیے یا کسی ایک بندے کے نہیں وہ نہیں کرو مردہ گے. جانور انویسٹ کرنے، وہ جو ہے اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے کبھی بھی نہیں کریں گے۔ نہیں کرو گے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہی ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھا ہی ایک حرام کے طریقے سے ہوتا ہے، اور انہیں اکٹھا بھی اسی طرح کرنا ٹھیک ہوتا ہے. ہے۔ اب وہاں پہ ہم نے ایک آدھ پوائنٹ جو ہے ایکسپلور کیا، جب بھی ہم گئے ہیں وہاں پہ اس نے کوئی مردار جانور گرایا ہوتا ہے یا کوئی اسی طرح کا، ایک تو نارملی سلاٹرنگ بھی بین ہے۔ ٹھیک ہے. کسائی نے کبھی حملہ نہیں کیا؟ وہی آپ کو بتانے لگا ہوں نا کہ ہوتا کیا ہے کہ ابھی سلاٹرنگ بین ہے، ٹھیک ہے. سلاٹرنگ گورنمنٹ کے جو سلاٹرنگ سینٹرز ہیں، ہاؤس ہیں، وہیں پہ ہوگا، وہاں پہ اسٹیمپ لگتی ہے، ہوں، آپ کسی بھی جانور کو کہیں بھی ذبح نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ اب جو اس طرح کے ضمیر فروش کسائی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ یہ جو کوئی اس طرح کا شخص ہو جس کا اس سے ملتا جلتا کوئی کام ہو، اور اس کو اکثر اس طرح کی چیزوں کا سامنا رہتا ہو، ریکوائرڈ رہتی ہیں. اور وہ بھی اگر مطلب کہ بے ایمان ہو گیا، اور اس کو اس چیز سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ ٹھیک کر رہا ہے غلط کر رہا ہوں، ہے، تو ان کے آپس میں کانٹریکٹس ہوئے تھے کہ اگر ہمارا جانور اللہ کا ضائع پیارا ہو ہو گیا گیا تو یا وہ لے آخری جانا. سانس میں ہوا تو ہم آپ تک پہنچا دیں گے، یا آپ کا وہ کوئی بندہ آئے گا وہ کسی طرح ہوں. یہاں سے لے آئے گا اپنے پاس۔ اوکے. اس کے بعد میرا خیال ہے ود ان ہاف آور یا 45 منٹ میں وہ
اب اتنے ایکسپرٹ ہوتے ہیں, اتنی ان کی سپیڈ ہوتی ہے کہ ایک بار جب کھال اتر گئی اور اس کے اندر سے سامان نکال لیا تو کوئی مانے گا بھی نہیں کہ یہاں پہ سلاٹر کیا گیا. اب ہم نے ایک جو ہے نا سلاٹر ہاؤس پکڑا, اور وہ ہم نے پکڑا اس طرح کہ ہم بکر منڈی میں موجود تھے, ایک اور پروگرام کرنے گئے تھے وہاں پہ, انوائرمنٹ کی ٹیم کے ساتھ کر رہے تھے. وہاں پہ نا بھٹیاں تھی جس میں چربی کو پگھلا کے تیل بنایا جاتا ہے, اور ہم دکھا رہے تھے کہ اس سے ماحول کتنا آلودہ ہو رہا ہے. وہاں پہ باقاعدہ آپریشن ہو رہا تھا اور ہم اس آپریشن کو دکھا رہے تھے. ٹیمز وہاں پہ جا کے بھٹیوں کو جو ہے وہ توڑ پھوڑ کر رہی تھی اور اس کو ختم کر رہی تھی سرے سے ہی. میرے پاس ایک پولیس اہلکار آتا ہے, اس نے کہا کہ یار یہ آپ کیا دکھا رہے ہیں, پیچھے ایک بندہ مردار جانور کر کے بیٹھا ہوا ہے اور آپ یہ دکھا رہے ہیں. میں نے کہا اچھا کہاں؟ اس نے کہا یہ ساتھ والی گلی میں. تو میں نے کہا چلیں, اس نے کہا چلے آئیں ساتھ. ہمارے ساتھ فوڈ اتھارٹی کی ٹیم تھی کیونکہ ہم پہلے بھی آلریڈی اسی طرح کا پروگرام کر رہے تھے. میں نے فوڈ اتھارٹی کی ٹیم کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں. انہوں نے کہا بھائی ہم نہیں جا سکتے, ہمیں اجازت نہیں ہے, اور وہ وہاں سے واپس چلے گئے. اب میرے لیے ایک بڑی چیز تھی, ایک بڑی خبر تھی, کیسے ممکن ہے کہ ایک تو سلاٹرنگ ویسے ہی لیگل ہے اور دوسرا یہ بتا رہے ہیں کہ مردہ جانور کر رہا ہے. تو میں کہا چلیں, ہم نا اکیلے انہی کے ساتھ چلے گئے. اب انہوں نے پولیس اہلکار نے کہا کہ یار آپ نے میرا کہیں پہ نام نہیں لینا کیونکہ یہ سارا منتھلی اور یہ وہ سب چل رہا ہوتا ہے, تو میرے لیے مسئلہ, میں فیور کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. ہاں وہ دیکھا فیور نہیں, یہ آپ کریں, یہ دکھائیں, اچھا یہاں پہ کیا کیا ہو رہا ہے یہ دکھائیں, لیکن آپ میرا نام اس لیے نہ لیجیے گا کہ یہ بندہ کل کو تھانے جاتا ہے, میرے لیے مسئلے معاملات ہوں گے. کوئی بھی یہاں پہ کوئی الٹا سیدھا کام کر رہا ہے وہ کسی نہ کسی کے کہنے پہ اور کسی نہ کسی کو بتا کے کر رہا ہے, ایسے کوئی نہیں بیٹھا ہوا. ٹھیک ہے. ہم وہاں پہ گئے تو اس نے ہمیں دیکھ کے دوڑ لگا دی. اب وہ جو بھی 3-4 لاکھ کا جانور تھا وہ چھوڑ کے دوڑ گیا, اور وہ ایسا نہیں ہے کہ کھلے عام کر رہا تھا, وہ باقاعدہ باہر سے دروازے بند کر کے اندر گھس کے اکیلا ہی کر رہا ہے, اکیلا ہی لگا, اتنا بڑا جانور اکیلا ہی کر رہا ہے. اب آپ سوچیں کہ اتنا بڑا جانور وہ اکیلا ہی کر رہا ہے. ہم جیسے کہ اس نے دوڑ لگا دیا, ہم نے نا گوشت کو دکھانا شروع کیا. گوشت کو نارملی ہمارے یہاں بھی قربانی وغیرہ ہوتی ہے تو ہمیں نارملی اس حوالے سے پتا ہے کہ گوشت کی اپنی رنگت اور خوشبو کیا ہوتی ہے. اب ہم گوشت کو اس کے اندر تڑپ ہوتی ہے, ہاں گوشت کو دیکھنا شروع کر رہے ہیں تو ہمیں نا کراہت آنے لگ گیا. اور ایک وہاں پہ گوشت کا پیس پڑا ہوا تھا, اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے اندر 50,000 سنڈی تھی تو شاید میں آپ کو کم بتا رہا ہوں, مطلب کہ سنڈی مطلب وہ ایک کلوز اپ اس نے نکالا, وہ اتنا عجیب تھا, مطلب یہ گوشت چیخ چیخ کے بتا رہا ہے کہ منو معاف کر دیو, کہ مینو چھاڑ دیو. اور ساتھ وہ جو پورا وہ جانور پڑا ہے اس کے اندر سے بھی مختلف جگہوں سے اس کے جو میٹ کا کلر تھا وہ بہت ہی عجیب و غریب تھا, اس کی ایک عجیب و غریب سی وہاں پہ ہمک اور سمیل بھی تھی. اب نا ہم نے پنجاب فوڈ اتھارٹی کے جو افسران ہیں ان سے دوبارہ رابطہ کیا تو انہوں نے کہا اچھا چلے ہم ٹیم بھیج رہے ہیں. انہوں نے اسی ٹیم کو واپس بھیج دیا. اچھا, جنہوں نے ہمارے ساتھ جانے سے انکار کر آفیشیل طریقے سے, ہاں جنہوں نے ہمارے ساتھ جانے سے انکار کر دیا وہی آ گئے. اب وہ آئے, میں نے کہا یار آپ اچھے آدمی ہیں, آپ کو ہم نے پہلے بلایا آپ آئے نہیں, اب آپ آ گئے ہیں. اس نے کہا یار علی بھائی میری بات سنیں. اس نے کہا علی بھائی ایک تو میں ان کے ساتھ کانٹریکٹ بیس پہ چل رہا ہوں, میں پکا بھی نہیں ہوں. اچھا, اور دوسرا اس نے نا یہاں سے اپنی شرٹ کھولی, اس نے آیا دکھائی, اس کا یہاں سے لے کے نا گلا یہاں تک کٹا ہوا تھا, مطلب کہ چھاتی تک وہ کاٹ آ رہا تھا, بڑا گہرا کٹ تھا. اس نے کہا علی بھائی یہ کوئی 1.5-2 سال پہلے کی بات ہے, میں یہاں پہ اسی طرح سے, کہتا ہے یہ پہلی بار نہیں ہم یہاں پہ آئے, اسی طرح غالباً اسی جگہ کی بات کر رہا تھا, اس کے ساتھ کسی جگہ کی بات کر رہا تھا. کہتا ہم آئے ہیں, مردار جانور ہو رہا تھا, ہم جیسے ہی آئے ہیں اس کسائی نے سیدھا ہی ٹوکا مار دیا. اس نے کہا میری آدھی گردن کٹ گئی تھی. کہتا یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا تھا کہ میں بچ گیا, اللہ تعالیٰ نے میری لکھی ہوئی تھی. اس نے کہا آپ مجھے بتائیں مجھے کتنے نفلوں کا ثواب ہے, انہوں نے باز نہیں آنا, یہ آگے چھرا چاقو مار دے. اس نے کہا میں تو پکا بھی نہیں ہوں. کبھی علی آپ پہ اٹیک ہوا اس طرح کا؟ سر اللہ کا بڑا لاکھ شکر ہے کہ ہم نارملی جب جاتے ہیں تو کم از کم کوئی 7-8-10 لوگ ہوتے ہیں, کیونکہ ایک شخص جو چھری سے ہی کام کر رہا ہے اور وہ اگر آپ پہ حملہ آور ہی ہو جائے تو آپ کیا کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے, اس سے بڑا محافظ کوئی نہیں ہے. نو ڈاؤٹ. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے علی بھابھی نے کبھی یہ کہا کہ کام چھوڑ دیں یہ والا؟ سچی بتا. نہیں, اس حوالے سے ہماری اکثر بات ہوتی ہے, ظاہر سی بات ہے کوئی اور کام کر لو, فیملی ممبر وہ پریشان تو ہوتی ہے, لیکن نہیں انہوں نے کبھی اس حوالے سے نہیں کہا کوئی اور کر لو, لیکن وہ اس حوالے سے کہ یار ذرا احتیاط کیا کریں, تھوڑا سا احتیاط برتا کریں. مطلب آپ کا کام اس طرح کا, دیکھیں اب یو نیور نو جو اگلا بندہ ہے یا اگلا کریکٹر ہے یا اگلا جو وکٹم ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, اور دس از اے رسکی لائک جاب. بالکل ایسے ہی ہے. تو آپ کو کبھی بھابھی نے یہ نہیں کہا کہ چلو اب پہلے تو میں ہی تھی, اب بچے بھی ہیں؟ اچھا, اس حوالے سے ہماری جب بھی بات ہوتی ہے وہ مجھے بس یہ کہتی ہیں کہ یار تھوڑا سا احتیاط سے, تھوڑا سا دیکھ کے, آپ بہت زیادہ نہ آگے چلے جایا کریں. مطلب کہ وہ یہ کہتی ہیں تھوڑا اسپیس رکھا کریں. تو مطلب کہ مجھے اس کی تکلیف کا بھی جو ہے احساس ہوا کہ یار وہ جس کی آدھی گردن کٹی ہوئی ہے اس کو کتنے نفلوں کا ثواب ہے کہ وہ ہمارے ساتھ چلے جائے. اس نے کہا یار یہاں پہ روز اسی طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو بہرحال وہ آئے, پھر انہوں نے پوسٹ مارٹم
شروع کیا. باقاعدہ جانوروں کا بھی پوسٹ مارٹم ہوتا ہے. اس اچھا میں اب اس نے بتایا کہ اس نے کہا کہ یہ مردار ہے. اچھا میں نے کہا اچھا. میں نے کہا وہ کیسے پتہ لگا؟ اس نے کہا آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں. اس نے نا جانور کی مختلف وینس پہ نا ہلکے ہلکے سے کٹ لگانا شروع کیے. اچھا اس میں سے نا بلیڈنگ شروع ہو جاتی تھی, اس میں سے خون رسنے لگ جاتا. اس نے کہا یہ دیکھیں کہ یہ جب جانور, اس نے کہا یہ جو اس نے ہلکا سا اس کی گردن پہ کٹ لگایا ہوا ہے, یہ اس نے صرف اس لیے لگایا ہے کہ کوئی اگر عام شخص بھی آ جائے تو اس کو یہ نہ ہو کہ یار تو کھال آ رہے ہیں, تکبیر ہی نہیں ہوئی ہوئی, صرف اس لیے. تو اس نے کہا یہ دیکھیں اس کے جسم کے مختلف حصوں میں ایک تو ابھی بھی خون موجود ہے. پھر اس نے مجھے دکھایا کہ یہ دیکھیں یہ پریگننٹ جانور تھا. او مائی گاڈ. ٹھیک ہے. اور تیسرا اس نے نا پھر مجھے اس کا دکھایا کہ یہ دیکھیں کہ اب اس نے لوگوں کو بلایا, اس نے کہا یہ فریش میٹ ہے, اس کو دیکھیں اور اس کو دیکھیں. اور پھر وہ جو وہاں پہ گوشت پڑا ہوا ہے اس کے اندر کیڑے پڑے ہوئے ہیں, اور کسائی بھاگ گیا. اس نے کسائی بھاگ گیا. وہ آیا نہیں جتنی دیر ہم وہاں پہ رہے. وہ آئے, انہوں نے وہ جو بھی 300-400 کلو تھا وہ تلف کروایا. پھر اس کے ساتھ ایک اور گودام میں گئے, وہاں پہ بھی اتنا پرانا, اتنا گندا, اتنا غلیظ کیڑوں والا گوشت پڑا تھا. انہوں نے سارا, میرا خیال ہے اس دن ہم نے 1200-1300 کلو یا شاید اس سے بھی زیادہ تھا وہ گوشت لے کے گئے. اس پہ انہوں نے جو ہے وہ پیٹرول ڈال کے اس کو جلا دیا, تلف کروا دیا کہ یار یہ کہیں پہ کسی کو بک نہ سکے. صحیح. ہم اس کے بعد کوئی 3-4 ماہ بعد ایک بار دوبارہ گئے تو وہ جناب انہیں پھر وہی کام کر رہے تھے. اور وہ ایسا کاریگر تھا, میں حیران ہوتا تھا کہ یہ اندر سے غائب کیسے ہوتا ہے. ہم نے جیسے ہی پہنچنا اس نے چھلانگے لگا لو, اسپائڈر مین. اور میں نے کہنا یہ یہاں سے کیسے نکل جاتا ہے. اور جب وہ وہاں سے نکلتا تھا اپنے موبائل اپنے سب کچھ وہیں پہ چھوڑ کے بھاگتا تھا, کچھ بھی نہیں لے کے جاتا تھا. مطلب کہ اس کو پتا تھا, دیکھیں چور کی داڑھی میں تنکا. اگر فرض کریں وہ وہاں پہ ایک صحت مند جانور کو چلے سلاٹر کر رہا ہے, کیا ہو جائے گا, آئے گا اسے کہے گا یار یہ ہم نے کسی کو دینا تھا, وہ کر لیا. یہ وہ ہمیشہ بھاگتا جو ہے نا, اس سے ہمیں پتہ لگ جاتا کہ اس کی مردہ والا جانور ہی پھر اس نے کوئی دیہڑی. ہمیں بھی وہاں پہ ایک سورس رکھا, ہم نے کہا یہ جب کرے آپ نے ہمیں بلانا, بتا دینا. ہم وہاں پہ گئے. اس دن بھی گوشت کی حالت بڑی عجیب و غریب تھی, خراب تھی. اور ہم نے نا اب پنجاب فوڈ اتھارٹی کو فون کرنا شروع کیا. رات 2-3 بجے کا ٹائم تھا. تو پنجاب فوڈ اتھارٹی جو ہے پہلے فون نہ اٹھائے, پھر انہوں نے فون اٹھایا, انہوں نے کہا جی کمپلین کروائیں. ہم نے کہا کمپلین کریں, کمپلین آپ کی رجسٹرڈ ہو گئی ہے. اس میں کوئی 2-2.5 گھنٹے لگ گئے. ہم نے کہا ان کو بندہ بھیجو جو یہ لے کے بھی جائے, مطلب کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے اس گوشت کا, آپ نے اس کے ساتھ کرنا ہے. اس نے کہا آپ کی کمپلینٹ رجسٹرڈ ہوگی ہے, جب آپ کا نمبر آئے گا تب بندہ بھیج دیں گے. اچھا. میں کہا بندہ ابھی آئے گا, 5 گھنٹوں میں آئے گا, کل آئے گا, کب آئے گا؟ اس نے کہا بس جب ٹائم آئے گا آ جائے گا. ہم 2-3 گھنٹے وہاں پہ رکے. اب وہ خطرہ بھی ہے کہ یار یہ کہیں سے کوئی اینٹ چاقو چھرا کوئی دور سے نہ پھینک دے, پتہ ہی نہیں لگنا کہاں سے آیا. ہم کافی دیر وہاں پہ رکے اور یہ بھی نہیں پتا کہ اگلا بتار نہیں رہا کہ کب آؤں گا. ہم رات 3-4 بجے کا ٹائم ہے, ہمیں کہہ دے صبح 6 بجے آئیں گے, ہمیں پتا ہوگا کہ 6 بجے تک آ جائے گا. ہمیں وہ کہہ رہا ہے یہ کوئی ٹائم کا پتہ نہیں, جب دل کرے گا آئیں گے, جب آپ کا نمبر آئے گا آئیں گے. ہم پھر وہاں پہ پروگرام کی کلوزنگ یہ دی کہ یار یہ دیکھیں ہم تو اس کے گوشت کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے. پنجاب فوڈ اتھارٹی کو فون کیا ہے, وہ نہیں آئے. صحیح. ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے, ہم تو نہیں اس کو obviously آپ جا کے طلب کر سکتے. ہم سے فوڈ اتھارٹی کی ٹیم نے تقریباً 13 گھنٹے بعد جا کے رابطہ کیا دوپہر کے 3-4 بجے کہ یار وہ آپ نے کمپلینٹ کرائی تھی, کہاں ہے؟ اسی کیا ہم تو سی موجہ کرو, انجوائے کرو, آیا بڑا وہ. اب ظاہر سی بات ہے اس نے اس کے بعد آ کے کوئی بھی اس کو جو بھی کر کے اس کو بکوا دیا. ٹھیک ہو گیا. علی حمزہ مجھے یہ بتائیے گا کہ کبھی کوئی گمشدہ بچی یا بچہ بازیاب کروایا؟ گمشدہ بچہ بازیاب اس طرح سے مجھے بھی ایگزیکٹلی یاد تو نہیں آ رہا ہے. ایک بچہ ایک بار گما تھا داتا صاحب میں. اچھا. اور مجھے وہ بچہ مل گیا تھا. ہم ریکارڈنگ کرنے کے, وہ بچہ 2-3 لوگ لے کے پھر رہے کہ یہ گم گیا ہے اور یہ رو رہا ہے. تو مجھے نا وہاں پہ بڑا ایک خوف سا محسوس ہوا اس سینس میں کہ یار یہ علاقہ تھوڑا سا مشکوک ہے. وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ آگے جس طرح کے لوگ نشئی یہ وہ پتہ نہیں کون کون بیٹھا ہوتا ہے. میں کہ یار یہ بچہ کسی کے ہاتھ آ گیا تو یہ تو بڑا پریشان کن معاملہ ہو جائے گا. اور وہ بچے کو گمے غالباً تب میرا خیال ہے کہ گھنٹہ ہونے والا تھا. اور وہ بچی تھی یا بچہ تھی مجھے اب ایگزیکٹلی نہیں یاد, اور بڑا پریشان تھا, بڑا رو رہا تھا. تو ہم اس کو نا پھر ہم نے ریکارڈنگ وغیرہ چھوڑی. میں کہا یار یہ کام زیادہ امپورٹنٹ. پہلے میں نے سوچا کہ اس پہ کلپ بھی کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ یار آپ اگر آ رہے ہیں کہیں بھی جا رہے ہیں یار جہاں پہ بچوں کی حفاظت بھی جو ہے وہ آمدرفت زیادہ ہے, وہاں پہ آپ یا تو بچوں کو لے کے نہ جائیں یا لے کے جانا. یہ کیا طریقہ ہے کہ گھنٹے سے بچہ گما ہوا ہے, پتہ نہیں اس کی ماں باپ کدھر سے. یار بالکل 4 قدم پہ تھانا تھا, ٹھیک, تھانے پہ بھی نہیں وہ پہنچ پا رہے.
تو ہم وہ بچے کو کسی طرح لے کے تھانے گئے. وہ بچہ ظاہر سی بات ہے ہم پہ بھی نہیں ٹرسٹ کر رہا, ہاں بچہ ہمیں بھی دیکھ کے چیخیں مار رہا ہے. obviously. ہم اس کو کمیونیکیٹ بھی نہیں کر پا رہے کہ بیٹا کیا نام ہے, بیٹا ہمیں بتاؤ, کوئی نمبر ہے. بچی بھی چھوٹی سی تھی, بچی تھی غالباً, اور اس کی عمر تھی کوئی 5-6 سال, اس سے زیادہ اچھا. نہیں تھی, بہت چھوٹی تھی, مطلب کہ ٹھیک سے بات بھی نہیں کر پا رہی تھی, وہ سہمی بھی ہوئی تھی. ہم متعلقہ تھانے لے گئے. پھر متعلقہ تھانے جب گئے تو مجھے تھانے کا ماحول تھوڑا سا عجیب لگا. وہاں پہ بھی اندر کوئی 4 نشئی بند کیے ہیں. میں کہا یار یہ بچی ذمہ داری ہے اس وقت آپ پہ, اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں پہ اس وقت پہنچا دیا ہے. ہاں تو ہم پھر وہاں پہ نہ کسی طرح تھوڑی دیر بیٹھے رہے. اس نے کہا جی آپ کے لیے چائے منگاتے ہیں. ہاں منگوائیں. میں اب چاہ رہا تھا کہ اب اس بچی کا کچھ ہو جائے تو سمجھائیں. ہاں انہوں نے کہا نہیں جی یہ تک کوئی کمپلین نہیں آئی, کوئی کمپلین آئے گی تو پھر دیکھتے ہیں. میں نے کہا یار یہ بچی یہاں پہ تو نہیں بیٹھی رہے گی, یہ تو آپ وہ دیکھ کے پریشان ہو رہی ہے, مسلسل روئی جا رہی ہے. ہم بہرحال وہاں پہ گھنٹہ ڈیڑھ بیٹھے تو لکیلی اس کی فیملی کا کوئی بندہ, کوئی آ آئی, وہ گیا. مائی آئی, کوئی خاتون آئی. تو میں نے پہلے اس کو پھر تھوڑا سا جھڑکا. میں کہا آپ کو خیال ہے آپ اپنا بچہ کہاں پہ کھو ہاں بیٹھی ہیں؟ اللہ معاف کرے یہاں پہ آگے پیچھے اس طرح کی دنیا بیٹھی ہوئی ہے, 1 منٹ لگے گا آپ کی بچی کو لے جائیں گے, پھر آپ ہاں ڈھونڈتے رہے ساری عمر. ساری عمر آپ نہیں پتہ ہے ملتی. داتا صاحب کے گرد و نواح میں بہت سے عجیب و غریب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. خدا کا واسطہ آپ کہیں بھی اپنے بچوں کے ساتھ بالکل جائیں, یہ اس چیز یا کا تو خاص احتیاط خیال کریں رکھیں. یا نہ لے کے جائیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی بچہ گھر رو رہا تھا, رونے دیں یار, گھر روتا ہوا پھر اچھا ہے. ٹھیک, یار باہر جب اللہ نہ کرے وہ آپ سے کھو جائے, کوئی ابھی تب نبی وہ ہو جو جائے. رو رہا ہے وہ دیکھیں نا وہ کتنی بالکل تکلیف ہے. ٹھیک کہہ رہے تو ہیں. بہرحال ہم نے پھر اس بچی کو کوشش کیا, اس کی ماشاء اللہ فیملی کے ساتھ پہنچایا, یعنی اس کے ساتھ کنیکٹ کروایا, کنیکٹ کرا دیا. اور پھر ہم وہاں سے نکلے. صحیح ہو گیا. اچھا حلالہ سینٹرز کا کیا چکر ہے آج کل؟ بڑے یار میاں صاحب سے بھی میری بات ہوئی تھی, انہوں نے بھی مجھے بڑے انکشافات کیے, اور میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا یہ کیا چکر ہے؟ یار حلالہ جو سینٹرز ہیں, اللہ معاف کرے, ہمارے ہاں نا ایک بدقسمتی ہے کہ ہم شرعی احکامات کا مذاق اڑاتے ہوئے لوگوں نے اپنی دکانداریاں ساتھ جوڑی ہوئی ہیں. جی ہم سے کیسے حلالہ کروا لیں. حلالہ کیا ہے بھائی؟ کیا ہے؟ میں کیا وہی. آپ کروائیں گے, کیا آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں ہمارے ہاں, دیکھیں ہمارا جو دین ہے بڑا مکمل ہے, ٹھیک ہے, مکمل ضابطہ حیات ہے. اس میں اگر آپ ایک خاتون کے ساتھ اپنا رشتہ ختم کر دیتے ہیں, ہاں جی ٹھیک ہے, تو اس کے بعد آپ اس کے ساتھ ڈائریکٹلی نکاح دوبارہ نہیں کر سکتے. کیونکہ اگر تو آپ اتنے ہی پریشان تھے, آپ اتنے ہی مطلب کہ اس سے تنگ آگے ہوئے تھے کہ آپ نے کسی طرح وہ رشتہ ختم کر دیا, ٹھیک ہے. تو اب اس پہ قائم تو رہو. ہاں اب ہوتا کیا ہے اس میں؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر فرض کریں کسی نے غصے میں آ کے طلاق یا طلوق دے کسی دی, نے جذباتی ہو کے طلاق دے دی, سپریشن ہو گئی. سپریشن ہوگی, تو اس میں اب حلالہ کا کنسیپٹ یہ ہے کہ اگر آپ ایک بار کسی کے نکاح میں سے آپ نکل آئے تو آپ دوبارہ اس کے ساتھ فوری طور پہ نکاح نہیں کر سکتے. جی عورت کے لیے کنڈیشن ہے کہ وہ کسی اور شخص سے شادی کرے, نکاح کرے, وہاں سے اس کو دوبارہ سے اسی انداز میں نیچرلی ڈیورس ملے. مطلب کہ آپ جان بوجھ کے کسی کے ساتھ اگر ساز باز کر کے کر رہے ہیں نا کہ یار ہمارا حلالہ کروا دیں, وہ حلالہ نہیں ہے, وہ حرامہ ہی ہے. اچھا ٹھیک ہے, آپ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کر اللہ رہے ہیں. معاف کرے. اللہ تعالیٰ نے اگر حکم دیا ہے کہ اگر آپ, پہلے تو یہ ہے کہ آپ 1000 بار سوچ لیں, بلکہ 1,01,000 بار سوچ لیں کسی کو اگر ڈیورس دینے لگے ہیں. بالکل اس کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا اگر کوئی معاملات خراب ہیں, آپ اپنا بستر الگ کر لیں, آپ بول چال کچھ عرصہ بند کر دیں. اس دوران اگر تو آپ کے کوئی رشتہ دار آپ کی صلح کروا دے, ٹھیک اسپیس ہے دے دیں. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کے اندر اپنے طور پہ کوئی دلی طور پہ محبت کے جذبات آ جائیں تو آپ رجوع کر لیں. ٹھیک ہے نہیں ہو رہا تو ایک ڈیورس بھیج دیں. ٹھیک ہے. 15-20 دن گزرے, مہینہ مہینہ گزرے, گزرے آپ کے پھر نہیں دوسری بھیج دیں, تیسری بھیج دیں گے تو اس کے بعد جو ہے ختم ہو جاتے ہیں آپ کا معاملات. معاملات ختم ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک. آپ کو اللہ تعالیٰ نے پورا ایک پروسیجر دیا جی ہے, جی اور آپ اس پروسیجر کو 1.5, 2, 3 مہینے لگا کے جو ہے نا کر لیں, تاکہ آپ کو کل کو بعد میں پچھتانا نہ پڑے. ریگریٹ نہ ہو. لیکن اگر آپ نے کچھ اس طرح سے جذباتی ہو کے کر ہی دیا تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہوا ہے کہ دیکھیں بہت سے لوگوں کے لیے یہ رشتہ عذاب بن جاتا ہے. میں ہر جگہ یہ بات کرتا ہوں کہ ڈیورس بہت اچھی چیز نہیں ہے, طلاق ناپسندیدہ ترین عمل ہے, لیکن جائز اس لیے کہ اگر آپ کسی غلط فیصلے کا شکار ہو جائیں اپنی وجہ سے, اپنے والدین کی وجہ سے, تو آپ نے اپنی پوری زندگی جہنم نہیں بنانی. ٹھیک ہے. آپ اس رشتے سے ایلیمینیٹ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو حلالے کا جو ایک آپشن موجود ہے وہ اس لیے ہے کہ کہیں فورسفلی دوبارہ آپ کا اسی شخص سے نکاح نہ کروا دیں. اس لیے حلالے کی آپشن موجود ہے کہ آپ کسی اور کے نکاح میں جائیں, وہاں پہ آپ کو اسی انداز میں, مطلب کہ ایک عام حالات میں اگر آپ کو دوبارہ طلاق ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, پھر آپ پہلے شخص کے پاس آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا ہے یہاں پہ, میں خدا کی قسم آپ کو کھا کے کہہ رہا ہوں, یہاں پہ خواتین کو طلاق ہو جاتی ہے, مرد نے جذباتی ہو کے دے دی, بعد میں کہا جی ان بچے نے اے ہو جائے گا,
چلو بس ہو گیا نال رہی جو کوئی نہیں ہوئی طلاق. میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو طلاق دینے کے باوجود اپنی بیویوں کے ساتھ رہ رہے ہیں, اور والدین نے اپنی بیٹی کو طلاق ہونے کے باوجود مجبور کیا کہ تم اس لڑکے کے ساتھ رہو, کہ کیا کریں گے, کچھ کسی نے نہیں پتہ لگا, کوئی بات نہیں. اور وہی لوگ دوبارہ بھی اسی چیز کا شکار ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ انسان کا بچہ نہیں بن پاتا. اگر آپ کسی خاتون کو ڈیورس دے دیتے ہیں اور آپ کو دوبارہ تب ملے جب وہ کسی اور کے ازدواجی تعلق میں رہے, اس کو وہاں سے طلاق مل جائے, تو آپ کو واپس حاصل کرتے ہوئے اس کی قدر بھی ہوگی. اور یہ آپشن اس لیے بھی موجود ہے کہ آپ کا زبردستی اسی شخص سے دوبارہ نہ تو نکاح کروا دیا یہ جائے. کہاں پہ آپ نے دیکھے ہیں لاہور میں ویسے؟ بہت سی جگہوں پہ دیکھیں. میں یقین مانیں, والدین صرف اپنی بچی کا گھر بچانے کے لیے, فیوچر بچانے کے لیے, بدنامی سے بچنے کے لیے سب کے سامنے طلاق دی ہوتی ہے اس بدبخت نے, دوبارہ اپنی بیٹی کو وہاں بھیج دیتے ہیں. لڑکی جو مرضی کہہ دے, کہتے کوئی گل نہیں, تو اچھے ہی رہنا ہے, اور وہ خبیث انسان دوبارہ اسی طرح کی بغیرتی کر رہا ہوتا ہے. اور دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی اللہ سب کی واضح بچیوں کردہ, کو آمین بچائے. آمین, اللہ تعالیٰ تمام بہنوں بیٹیوں کی آمین. عزت عزتیں اور جو ہے ان کا آپ سکون نے محفوظ رکھے. بالکل بالکل. لیکن ہوتا کیا, یہ اللہ تعالیٰ کی واضح کردہ حدود ہے. آپ جب اس کو تجاوز کرتے ہیں نا, تو پھر آپ میں اور ایک حیوان میں کوئی فرق نہیں بے رہتا, اور شک. جب آپ ایک بار کر لیتے ہیں وہ دوبارہ بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب حلالہ سینٹر والا کیا کنسیپٹ ہے؟ حلالہ سینٹر کا یہ کنسیپٹ ہے کہ یہ نا پیسے پکڑ کے ایک مبینہ حلالہ کروا دیتے ہیں. مطلب کہ اچھا دیکھیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہے ٹھیک ہے. کہ جی حلالہ یہ ہے جی, آپ اچھا وہ جاتے ہیں جی, اس نے اپنی بیوی کو جو ہے نا جذباتی ہو کے غصے میں طلاق دے دی ہے, تو ان کے بچے ہیں, ان کا نا حلالہ کروا دیں. حلالہ یہ ہے کہ عورت کا جو ہے نا ایک رات کا جی نکاح کروا دیں. وہ ایک رات کا نکاح ہے, وہ کہے گا جی اچھا ہمارے پاس فلاں بندہ ہے, وہ رات کو نکاح میں آ جائے گا, اور جو بھی معاملات ہوں گے صبح جو ہے نا طلاق دے دے گا, اس کے عوض آپ اتنے پیسے دیتے نا. یہ معاملات ہو رہے ہیں, اور میں حیران ہوں کہ آپ اپنی بچیوں کو خود وہاں چھوڑ کے آتے ہیں غیر مرد کے پاس, وہ اس کے ساتھ جو بھی رات بھر معاملات کرتا ہے, صرف اس لیے کہ ایک خبیث نے جذباتی ہو کے اس کو جو ہے ڈیورس دے دی, اور اب آپ دوبارہ اسی کے رشتے میں بھجوانے کے لیے اس عورت کو کسی کے ساتھ سونے پہ مجبور کر رہے ہیں. اور یقین مانیں آپ کے جو ہمسایہ ممالک ہیں, چونکہ ان تک اسلام کی اتنی تعلیمات نہیں ہے, وہ اس کو اور طرح سے جو ہے نا ایکسپلین کر کے بتاتے ہیں. کیوں کہ یہاں پہ جو مذہب کا لبادہ اوڑھ کے حلالہ کے نام پہ جو کچھ کیا جا رہا ہے, میں تمام جو علماء حضرات ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ اس حوالے سے تمام چیزیں واضح کریں. لوگ اپنی بچیوں کو پیسے دے کے لوگوں کے ساتھ سونے کے لیے چھوڑاتے ہیں کہ جی حلالہ ہو جائے گا, اس کا فیوچر بچ جائے گا. اور بہت سے لوگ تو پھر وہ اس چیز کو سوچنا ہی چھوڑ جاتے ہیں, ان کے سامنے اس نے ڈیورس دیا تو کہتے ہیں اچھا کچھ نہیں ہوا, خیر ہے, رہی جو صحیح رہی جو. یار میں اس حوالے سے یہ سوچتا ہوں کہ یار خدا کا واسطہ ہے, دیکھیں اگر آپ نے شراب پینی ہے نا, بھاڑ میں جائیں پئیں. یار آپ یہ کیوں چاہ رہے ہیں کہ ایک مولوی آپ کو کہہ دے کہ شراب حلال ہے؟ یار آپ نے اللہ تعالیٰ سے جنگ کا فیصلہ کر ہی لیا, سود لینا ہی ہے, جاؤ بھاڑ میں جاؤ لو. تم ایک مولوی سے کیوں ڈگری چاہ رہے ہو؟ تم نے اگر کسی عورت کے ساتھ بغیر نکاح کے رہنے کا فیصلہ کر ہی لیا, تم کیوں چاہ رہے ہو مولوی کے نہیں اس کو حلالہ کروا لو, یا مولوی سے ڈگری لے کے تم کیوں کروانا چاہ رہے ہو؟ صحیح ہو گیا. اور اگر تم نے ایک بار ڈیورس دے دی ہے, میں تمام بہنوں بیٹیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر کسی خبیث نے آپ کی عزت کا, آپ کا احترام نہیں کیا, آپ کا فیوچر خراب کر دیا, اس نے ایک بار دے دی, اس پہ لعنت بھیجیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے 100 نئے رشتے رکھے ہوئے ہیں, اور آپ نئی جگہ زندگی جو ہے وہ شروع کریں. اس خبیث کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایک مرد کے ساتھ سونے کے بعد بھی اس کے پاس آئیں گے, وہ آپ کو اس چیز پہ ذلیل بھی کرے گا, کل کو وہ دوبارہ اس چیز کو پریکٹس کرے گا. تو خدا کا واسطہ ہے ان حلالہ سینٹرز کے اس چنگل سے نکل آئیں. ہمارے پاس بہت سی کیوریز آئی بھی ہیں, ہم بہت سی جگہوں کو نشاندہی کر کے بیٹھے بھی ہوئے ہیں, لیکن شرم آتی ہے, کیا کریں, کیا جائیں جا کے دکھائیں. ہم تو جسم فروشی کے اوپر پروگرام نہیں کرتے. کبھی ریڈ لائٹ ایریا میں چھاپا مارا؟ میں نے کبھی بھی نہیں مارا. صحیح. زندگی میں ایک بار شروع میں ایک جو تھی خاتون تھی جو خواتین چلاتی تھی, اس کا کیا تھا, اس کا چہرہ بھی بلر کیا تھا, اور میں سمجھتا ہوں میری غلطی تھی. اس کے بعد کبھی بھی نہیں کیا. اور میں یہ سوچتا ہوں کہ کسی حلالہ سینٹر میں جا کے پکڑ بھی لیں گے, کیا دکھائیں گے کسی کی یار یہ لوگ مذہب کا لبادہ اوڑھ کے لوگوں کی یعنی کہ دوبارہ رشتہ جوڑنے کے لیے ایک بیڈ اور ایک مرد پرووائڈ کر رہے ہیں. اللہ معاف کرے, یہ پتہ نہیں کس طرح کے لوگ ہیں. خدا کا واسطہ ہے, تمام والدین سے درخواست ہے, اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ افسوسناک معاملات ہو گئے ہیں, اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس ذہنی مریض سے آپ کی بیٹی کو نجات مل گئی ہے, آپ اس کی نئی جگہ زندگی اللہ تعالیٰ خیر کرے. اچھا میرا آپ سے آخری سوال, کبھی ایسا ہوا کہ حمزہ کہیں چھاپا مارنے گیا ہو, اور جس جگہ پہ چھاپا مارنا ہے یا کوئی انفارمیشن لینی ہے یا کوئی ایکسپوز کرنا ہے کسی چیز کو, تو اس جگہ پہ وہ بندے نکل آئیں جو وکٹم ہوں؟
ایسا اکثر ہو جاتا ہے کہ آپ کو انفارمیشن کچھ دی جاتی ہے, ہاں آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ معاملات کچھ اور ہوتے ہیں. اچھا اس میں بہت سی بار آپ کو کچھ لوگ استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک تو ہے ہم ایک پورا ہمارا ایک میکینزم ہے جس میں ہم انشور کرتے ہیں ٹھیک ہے. کیا ہمیں کوئی استعمال تو ہوں نہیں وہ تو کرنا چاہ ساری رہا. چیزیں آپ اپنی تحقیق کرتے ہاں ہوں گے, لیکن کبھی ایسا ہوا ہے؟ ہماری دیکھیں فیلڈ کچھ اس طرح کی ہے, اس میں بڑے عجیب و غریب ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. مجھے ابھی ایک انسیڈنٹ یاد آ رہا ہے کہ ابھی مجھے تقریباً آغاز ہی تھا, ہوں سال 1.5 سال ہوا تھا. تو میں ایک بار پاکستان کے ایک بڑے شہر میں گیا. اچھا کہاں پہ؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کہاں پہ گیا. اچھا ایک بڑا شہر ہے, وہاں پہ تقریباً 12-15 سال پہلے ایک حادثہ ہوتا ہے جس میں 2-3 لوگوں کو مرڈر کر دیا جاتا ہے, ہجوم مرڈر کرتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو میں اس شہر گیا. میں اس لیے نہیں شہر کا نام بتا رہا کہ بہت سے لوگوں کو کیونکہ پتہ ہے کہ وہ کس علاقے کی بات ہے, تو ایسے میں نہیں چاہ رہا کہ ٹھیک لوگوں کو پتہ لگے کہ ہم کس علاقے کی اور کن کی بات ہو رہی ٹھیک ہے. ہے اور بہت سے وہ جو وکٹم فیملی ہے ان کے بھی جو لاحقین ہیں ان کے بھی جو زخم جو ہیں وہ ہرے نہ ہوں. صحیح تو میں اس شہر گیا, وہاں پہ ایک اور حادثہ ہوا تھا. تو وہ حادثہ کور کرنے گیا تو مجھے نا فوری طور پہ پچھلا حادثہ جو 10-12 سال ہوا تھا پہلے, وہ ذہن میں آیا کہ یار وہ بھی ایک حادثہ ہوا تھا, کیوں نہ ان کی فیملی سے رابطہ کیا جائے کہ کیا بنا ان کا. اچھا تو میں اس شہر میں نا پھرنے لگ گیا, میں نے لوگوں سے پوچھنے لگ گیا کہ یار وہ اس طرح مرڈرز ہوئے تھے. ہاں میں نے کہا ہاں وہی والے. تو میں کہا وہ کہاں ہوئے تھے, کسی نے کہا وہ ادھر جائیں, کسی نے کہا ادھر جائیں. میں اب جاتا جا رہا ہوں جو جہاں بتا رہا ہے. پھر ایک بندے نے مجھے تھانے بھیجا. ٹھیک میں تھانے چلا گیا, ان سے پوچھا کہ یار وہ اتنا عرصہ پہلے ایک ثانیہ ہوا تھا اور وہ بڑا ہائی لائٹ ہوا تھا. میں اچھا اگر اس ثانیے کا یا اس شہر کا بھی بات کروں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ہم کہاں کی بات کر رہے ہیں. شہر کا چلے نام بتا دیں جسٹ. یار شہر جو ہے نا میرا خیال ہے کہ نہ کرے, کیونکہ اس شہر کا واقعہ ہی وہ ہے. اچھا ٹھیک ٹھیک ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہاں سے بھی لوگوں کو پتہ لگ جائے گا جو میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں نا. ٹھیک میں نہیں چاہ رہا کہ ان کی فیملی ٹھیک ہے یا جن کے ساتھ ان کا کنفلکٹ تھا ان تک وہ بات اچھا پہنچے. بہتر طریقہ ہے. تو میں وہاں پہ نا وکٹمس جو تھے جن کے مرڈرز ہوئے تھے ہجوم نے, جو وہاں پہ ایک موب تھا ان سے, تو اب میں ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں تھانے, ہر شہری سے ہر شخص سے پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہاں پہ کرتے میں گھر پہنچا. اچھا اب میں نے وہ گھر پہ جا کے ناک کیا کہ وہاں پہ کچھ نکلے صاحب. میں نے ان سے پوچھا کہ وہ اس طرح مرڈرز ہو گئے تھے ہاں تو کیا وہ بنا؟ کیا بنا, کہاں ہے وہ فیملی. اس نے کہا نہیں ہمارے پہ وہ مقدمے پڑے تھے, ہم نے کیے تھے. اچھا مطلب کہ ہم وکٹمس کے گھر نہیں پہنچے, ایکیوز کے گھر پہنچ گئے. او مائی گاڈ. میں رنگ اڑ گئے. اس نے کہا نہیں آپ کون ہے؟ ہاں, اس نے پوچھا کہ آپ کون. میں کہا نہیں میں بس لاہور سے آیا تھا, ویسے ہی سوچ رہا تھا کہ اس مقدمے کا کیا بنا. اس نے کہا اس میں سب چھوٹ گئے تھے. مطلب کہ میں نے کہا آپ کے جن لوگوں پہ بھی مقدمے پڑے ہاں چھوٹ گئے تھے. اس نے کہا سب چھوٹ گئے تھے. میں نے کہا اچھا. میں نے پھر فوری طور پہ گاڑی مروائی کہ ہم ان کے گھر آ گئے جنہوں نے یہ انسیڈنٹ کیا ہوا تھا یا جن پہ الزام لگا ہوا تھا, جن پہ مقدمے ہوئے تھے. میں دوبارہ ڈھونڈتے مطلب کہ میں بتا رہا ہوں کہ ایک شہر میں, ایک بڑے شہر میں ان لوگوں کو ڈھونڈنا آسان ہے جن لوگوں نے قتل کیا ہو یا جن لوگوں سے وہ ثانیہ ہوا ہو. ان لوگوں کو ڈھونڈنا مشکل ہے جن کے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی ہو. بہرحال میں ان کے گھر گیا, اس فیملی کے بڑا ڈھونڈ کے, اور مجھے بڑے مشکل سے ان کا گھر ملا. جنہوں نے مارے ہوئے تھے یا جن پہ الزام لگا تھا ان کا گھر ڈھونڈنا آسان تھا, جن کے مرے ہوئے تھے ان کو ڈھونڈنا مشکل تھا. میں ادھر گیا, ان سے پوچھا تو وہاں پہ مجھے خاتون ملی, کافی ایجڈ تھیں, اور مجھے لگا کہ وہ بیچاری تھوڑا سا اپنے ذہنی توازن کو کھو چکی ہوئی ہیں. اور میں نے ان سے پوچھا کیا بنا. انہوں نے کہا بیٹا وہ کچھ بھی نہیں بنا, ہمیں انصاف نہیں مل سکا, وہ تمام لوگ چھوڑ دیے گئے. اور وہ بیچارے بڑے تکلیف میں تھے. اس ثانیہ کو تقریباً 15 سال گزر چکے ہوئے تھے اور ان کی تکلیف آج بھی اسی طرح تھی. مطلب کہ میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جب کوئی بھی انسیڈنٹ ثانیہ واقعہ ہوتا ہے, ہمیں فوری طور پہ تو اس کے ساتھ سمپتیز بھی ہوتی ہیں, ہم اس حوالے سے آواز بھی اٹھاتے ہیں کہ انصاف ملنا چاہیے فلانا. لیکن 4 دن بعد کوئی نئی چیز آتی ہے, ہم اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. لیکن جس فیملی کا نقصان ہو چکا ہوتا ہے وہ اس کے لیے وقت وہیں پہ رک گیا, وہ جانتے ہیں, اس کے لیے وہ وقت وہیں پہ رک گیا, اور اس کا درد بھی وہیں پہ. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل ٹھیک. اور وہ جو لہو اور جو زخم ہوتا ہے وہ تازہ ہی رہتا ہے, وہ تازہ رہتا ہے. ہم لوگ آگے نکل جاتے ہیں, جب بھی ڈسکس ہو وہ تازہ ہو جاتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ جب ہم لوگ آگے نکل جاتے ہیں تو ہم لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس کیس کا کیا بنا, اور پھر پردے کے پیچھے جو بھی ہو جاتا ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑتا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ بڑا ایک عجیب و غریب انسیڈنٹ تھا, اور میں کبھی کبھی لوگوں کو بتاتا ہوں تو لوگ بڑا اس میں شاکنگ جو ہے وہ چیز محسوس کرتے ہیں کہ ہم جو ہے ان کے
ان کے گھر پہنچ گئے جو اکیوز سے، اور ہمیں صحیح، تھانے والے بھیج رہے ہیں، وہ نائس. اور پورے علاقے کو پتا ہے کہ کن لوگوں کے اوپر الزام لگے، کن لوگوں کی طرف سے یہ معاملات ہوئے. اللہ آپ کو حفاظت میں رکھے جی. آمین آمین. علی بہت شکریہ آپ کے وقت کا، تھینک یو اور سو مچ بڑا اٹ واز اے گریٹ سیشن. سر. اور جس طرح سے آپ نے چیزیں بتائی، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں آمین رکھے، آمین. اور ہمارے جو دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ ہم سے سیکھیں. ہمارا مقصد یہ ہے، سر اور وہ لرن کریں. تو ہم لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ ان کو ایجوکیٹ کریں، تاکہ وہ کوئی نہ کوئی چیز ہمارے اس توسط سے، اس پروگرام اور پوڈ کاسٹ کے توسط سے سیکھ سکیں. انشاء اللہ. تو اپنے دوستوں سے اور آپ سے بھی اجازت مانگتا سر ہوں. تھینک یو اپنے سو دوست مچ. عبدالحی کو دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے. نیکسٹ ایپیسوڈ میں دوبارہ سے حاضر ہوں گے. اللہ حافظ ناصر. امید کرتے ہیں کہ یہ پوڈ کاسٹ آپ نے بہت پسند کیا ہوگا. اسی طرح کے مزید پوڈ کاسٹ دیکھنے کے لیے ٹی بی ٹی پوڈ کاسٹ کو سبسکرائب کر لیجیے، اور اپنی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ عبدالحی صدیق کو دیجیے اجازت. نیکسٹ ایپیسوڈ میں کسی نئے گیسٹ کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوں گے. اللہ حافظ ناصر.